अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। नावल का नाम नावल के दरमियान में बता दिया जाएगा। तेज़ म्यूज़िक की आवाज़ कानों के पर्दे फाड़ने के बराबर थी। तेज़ म्यूज़िक किसी सरूर की तरह सब पर तारी था। गहरे अंधेरे में डिस्को लाइटें जगमग कर रही थीं। नशे में चूर सब नाचने में यूं मस्त थे कि लगता था वो किसी तकलीफ में है। रात के आधे पहर में वो सब दुनिया माफिया से बेखबर मस्त व मदहोश हो चुके थे। वो इर्द गिर्द से बेखबर दोनों बिल्कुल एक कोने में दीवार से जैसे चिमटे हुए थे। वो मुकम्मल तौर पर उसके हिसार में थी। उसका चेहरा सनफ़े मुखालिफ के इतना करीब था कि वो उसके सांसों की तपिश को महसूस कर सकता था। गर्म सांस और शोरीदा धड़कनें उसके एहसासात का इजहार कर रही थीं। उसने बड़ी नरमी से उसके नाजुक चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भरकर अपने चेहरे के करीब कर लिया था। उसकी सहर अंगेज़ कुर्बत में उसका वजूद बिखरने लगा। उसकी सुनहरी आंखों में इतनी तपिश थी कि उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपना आप मुकम्मल तौर पर उसके हवाले कर दिया। वो मुकम्मल तौर पर उसके ऊपर झुका हुआ था और बगौर उसके चेहरे को यूं देख रहा था जैसे कोई अक्स ढूंढ रहा हो, पर वहाँ कोई अक्स नहीं था और ना कोई शबीह। वो बस एक खूबसूरत मूर्ति मालूम होती थी जो उसकी कुर्बत में पिघल रही थी। कोई धुन थी जिसे देखकर उसकी आंखें बर्फ़ की हो गई थीं। वो पत्थर का सा बन गया। एक साया सा दिमाग के पर्दे पर लहराया था। उसके पास दुनिया के इस वक्त सब रंग मौजूद थे, पर उसका वजूद स्याह बनने लगा। उस पर वही मखसूस कैफियत तारी होने लगी थी जिससे वो हर सू भागता था। उसका पूरा वजूद मुख्तल हो गया। बेचैनी इस्तराबी एक बार फिर गालिब आ गई थी। दिल यकदम सोख्ता हो गया। एक अजीब आहिनी ताकत थी जो पूरी तरह उसे अपने काबू में कर चुकी थी। जिस्म इतनी ठंडक में भी पसीने से शराबूर हो गया था। धड़कनों की आवाज़ इतनी बेहंगम थी कि वो इर्द गिर्द के शोर से गाफिल हो गया। उसने बर्क रफ्तारी से उसे खुद से अलग किया था, जैसे उसे कोई छूत का मर्ज लाहक हो। उसकी रूह को किसी ने अंदर तक झंझोर डाला था कि वो क्या करने जा रहा है। उसकी यूं धुतकारने पर हैरत से देखा था जो उसे अजीब नज़रों से घूर रहा था। उसकी सुनहरी आंखें शिद्दत से सुर्ख हो गई थीं। वो एक पल के लिए घबरा सी गई। शीश, उसने खौफ से लबरेज लहजे में उसे पुकारा। इससे पहले कि वो उसकी जानिब बढ़ती, वो तेज़ी से बाहर निकल गया था और वो हक दक सी उसे जाता देखती रह गई। वो गाड़ी का फ्रंट डोर खोलकर अंदर बैठ गया। एक गहरी सांस के साथ उसने अपनी बेहंगम धड़कनों को दुरुस्त करने की नाकाम कोशिश की थी और फिर हार कर उसने आंखें बंद करके सीट से सर को टिका दिया। तनाव की कैफियत इतनी शदीद थी कि उसके आसाब पर मज़ीद दबाव बढ़ता जा रहा था। बंद आंखों के पर्दे पर एक अक्स लहराया था। हुज़ीन मुलाहज़दा आंखें जिसके लब जुम्बिश कर रहे थे। फूल की एक एक पत्ती तोड़कर वो अपनी झोली में डालते हुए उसे ही देखते हुए मुखातिब थी। मेरे ख़याल में तो हर इंसान की ज़िंदगी में एक मोड़ ऐसा ज़रूर आता है जिसके दो रास्ते निकलते हैं, एक सही और एक गलत, और हमें दोनों में से लाजमी तौर पर एक चुनना पड़ता है। पर इस वक्त हम ऐसे हाल में होते हैं जब हमारी तमाम सलाहियतें दम तोड़ने लगती हैं और हम इस काबिल नहीं रहते कि हम फ़ैसला ले सकें। बज़ाहिर दिखने में सही और गलत रास्ते एक ही जैसे लगते हैं, पर यही हमारी आंखों का सबसे बड़ा धोखा होता है। फिर हमारा असल इम्तिहान शुरू हो जाता है। हत्ता कि खुदा भी ये फ़ैसला हम पर छोड़ देता है। हमारा एक गलत फ़ैसला हमें समंदर की आवारा लहरों की तरह ले जाता हुआ डुबो देता है, और अगर हम सही फ़ैसला ले लें तो फिर हमें अपने लिए किसी भी चीज़ के लिए तरोद नहीं करना पड़ता, क्योंकि उसकी हर राह हमें खुदा ही दिखाता है। पर ज़िंदगी का अगर कोई मुश्किल मरहला होता है तो ये रास्ता चुनने के लिए ही होता है जिसमें नाकाम और कामयाब हमारी नीयतें करवाती हैं। वो चुप हो गई और उसकी गहरी निगाहें उसके चेहरे पर मरकूज़ थीं, और आगे से वो कहका लगाकर हंसा था। तुम्हें इतना वक्त मिल जाता है ऐसी खुश्क बातें सोचने का, और आज के दौर में कौन ऐसी बातें सोचता है? ये बुज़ुर्गों का काम है, इन्हें सोचने दो। उसने लापरवाही से उसकी झोली में से पत्तों को मुट्ठी में भरकर उठाया था और बारिश की तरह उस पर बरसाते हुए बोला था। आगे से वो फीका सा मुस्कुरा दी थी, जैसे उसकी बात को किसी खातिर में ना लिया था। अक्स धुंधला गया
وہ بند آنکھوں کے پیچھے بھی اس عکس کے پیچھے بھاگنے لگا تھا۔ برف بنتے عکس سے اس پر جیسے حزیانی کیفیت طاری ہو گئی۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں بند آنکھوں میں بھی ایسی تیزی سے حرکت کرنے لگیں کہ وہ جیسے اسے ڈھونڈ لیں گی، پر کوشش ناکام تھی۔ ناکامی کے سبب سینے میں جیسے دھواں اٹھنے لگا، کن پٹیوں سے پسینے کے قطرے بہنے لگے، جبکہ منہ اور گردن عرق آلود ہو گئی۔ اضطرابی اتنی بڑھنے لگی کہ اس نے پٹ سے آنکھیں کھول لیں۔ سوئم تیزی سے کلب سے باہر آ رہی تھی۔ اس کا موڈ سخت آف ہو چکا تھا۔ آج جو اس کے ساتھ کیا گیا تھا، اگر اس کی جگہ کوئی اور اتنی تذلیل کرتا تو اس نے حشر نشر کر دینا تھا اس کا، پر یہاں وہ تھا جس کی کنیز وہ خود بن گئی تھی۔ اس کے دل کی سلطنت کا وہی بادشاہ بن گیا تھا۔ اس کی یہ حالت اس سے مخفی نہ تھی۔ یہاں لانے کا مقصد بھی تو یہی تھا، کسی طرح وہ اس خول سے باہر نکل جائے، پر سب بے سود تھا۔ گاڑی کا جب اس نے دروازہ کھولا تو سامنے اس کی حالت دیکھ کر اس کی ناراضی اڑن چھو ہو گئی تھی۔ وہ فکر مندی سے اس کی جانب بڑھی۔ آر یو اوکے شیز؟ اس کی عرق آلود پیشانی پر اس نے ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ٹھیک ہوں میں۔ اس نے ہاتھ پیچھے ہٹایا تھا۔ اس نے لب بھینچ لیے تھے ضبط کرتے ہوئے۔ اگر تم ٹھیک نہیں ہو تو ڈرائیو میں کر لیتی ہوں۔ اسے گاڑی سٹارٹ کرتا دیکھ وہ بولی، نہیں میں کر لوں گا۔ وہ صفاق سا بولا اور وہ چپ ہو گئی۔ ایک گہری خاموشی دونوں کے بیچ اتر آئی۔ وہ چپ چاپ بیٹھ گئی اور رخ باہر ونڈو کی جانب کر لیا تھا۔ جس ویکینڈ کو وہ آج خوبصورت بنانا چاہتی تھی، اس کا اختتام کچھ یوں ہو گیا تھا۔ اسے گھر ڈراپ کرتے ہوئے بھی وہ کچھ نہ بولا تھا، نہ کوئی معافی نہ افسوس۔ اسپاٹ سا گاڑی کو ہوا کے زوروں پر اس کے پاس سے لے جا اڑا۔ وہ غصے میں لبوں کو بھینچتی ہوئی اندر چلی گئی تھی۔ اس وقت وہ میلبورن کی کونیز فوڈ اسٹریٹ کے ایک لوکل ایریا میں بیٹھا کافی پی رہا تھا۔ جس جگہ وہ بیٹھا تھا وہاں روڈ کے دو اطراف میں ریسٹورنٹ بنے ہوئے تھے۔ کئی ریسٹورنٹ والوں نے ریسٹورنٹ کے باہر کرسیاں اور ٹیبل لگا کر بیٹھنے کا انتظام کیا تھا۔ اس اسٹریٹ میں لوگوں کا کافی رش ہوتا تھا۔ چونکہ لنچ ٹائم تھا تو رش اور بھی زیادہ تھا۔ موسم کے خوشگوار ہونے کی وجہ سے لوگوں کا ہجوم باہر کی ٹیبلز کی طرف تھا۔ وہ خود بھی باہر ہی بیٹھا تھا۔ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے نہ اس نے صبح کا ناشتہ کیا تھا اور نہ ہی ابھی بھوک کے کوئی آثار تھے۔ رات بھر سے جاگ رہا تھا اور اب پورا جسم درد کر رہا تھا۔ گھر اور آفس دونوں جگہ پر اس کا دم گھٹتا تھا، لہٰذا سب سے دور وہ یہاں آ بیٹھا۔ کافی کے سپ لیتے ہوئے اس کا دماغ کل رات والی کیفیت میں الجھا ہوا تھا۔ رات سے اب اسے خوف آنے لگا تھا۔ اس کی یہ کیفیت رات میں زیادہ عروج اختیار کرتی تھی۔ اندھیری رات کا اندھیرا اسے اپنے اندر بھسم کر لیتا تھا۔ کیا تھا اس کا علاج؟ سوال یہی سب سے مشکل تھا۔ اس کی طبیعت میں دن بہ دن چڑچڑاہٹ میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اسی چڑچڑاہٹ کے سبب آج اس نے فیکٹری کے ورکرز کو بلا وجہ ذلیل کر ڈالا تھا، بلا وجہ ان کے کام میں نقص نکال کر ان کی جان عذاب بنا دی تھی، ساتھ خود کو بھی مزید پریشان کر ڈالا تھا۔ اپنی اس کیفیت میں اسے اکیلا رہنا پسند تھا اور آج اس کا ارادہ بھی یہی تھا۔ ابھی اس نے سوچا ہی تھا کہ سوئم کی کال آنا شروع ہو گئی۔ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی ریسیو کرنا پڑی تھی۔ ایک واحد وہ تھی جس کے اس کے اوپر بے پناہ احسانات تھے۔ کہاں ہو تم؟ پورا آفس چھان مارا ہے میں نے۔ کال ریسیو ہوتے ہی چھوٹتے اس نے سوال داغا کہ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نمودار نہ ہوا۔ کونیز اسٹریٹ پر ہوں۔ واٹ؟ میرے بغیر تم اکیلے چلے گئے شیز؟ اور میں کب سے لنچ کے لیے تمہارا ویٹ کر رہی ہوں۔ وہ ایک ہی سانس میں بولی۔ جواب میں وہ کچھ نہ بولا۔ اس وقت اس کا کوئی موڈ نہ تھا۔ وہ اسے سن رہا تھا، یہی بہت بڑی بات تھی۔ اچھا لنچ کر لیا تم نے؟ نہیں، ہار کر بات اس نے خود ہی بڑھائی۔ وہ مختصر بولا، پھر ٹھیک ہے میں آ رہی ہوں، دونوں ساتھ لنچ کریں گے۔ وہ پرجوش سی بولتی فون رکھ کر تیزی سے اپنا ہینڈ بیگ اٹھا کر آفس سے باہر نکلی تھی۔ وہ جتنا سب سے بھاگنا چاہتا اتنا ہی مجبور ہو جاتا تھا، اور آخر کو کیسی مجبوری، یہ زندگی اسی کو تو منتخب کردہ تھی، پر اب یہ بیزاریت اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ گاڑی پارک کر کے وہ مڑی، سامنے ہی اس کی نظر اس پر پڑ گئی تھی جو ارد گرد سے بیزار کسی سوچ میں گم تھا۔ گرے ڈریس پینٹ پر بلیک شرٹ جس پر گرے ہی کلر کا ویسٹ کوٹ پہنا ہوا، بالوں کو جیل کی مدد سے پیچھے کی طرف سیٹ کیا ہوا تھا۔ اس کے بال سلکی گھنے تھے۔ جب وہ جیل نہیں لگاتا تو چھوٹے چھوٹے بال ماتھے کی طرف ڈھلک آتے، جنہیں اکثر وہ بے تکلفی سے سنوارتی۔ کھڑے نگوش کثرتی جسامت، بلا شبہ وہ ایک خوبصورت مرد تھا۔ اس کی خوبصورتی میں سب سے حسین اس کی سنہری آنکھیں تھیں جن میں بے پناہ خاموشی رقم تھی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکراتی ہوئی اس کے ٹیبل کی طرف بڑھی تھی۔ اس کی آمد پر اس نے اس پر سرسری نگاہ ڈالی تھی۔ چست بلو جینس پر اس نے وائٹ کلر کی ریشمی شرٹ پہنی ہوئی تھی جس کے گلے اور آستینوں پر وائٹ ہی کلر کے فرل کا ڈیزائن بنا ہوا تھا۔ سنہرے ریشمی بالوں کی اونچی سی پونی ٹیل بنائی ہوئی تھی۔
کانوں میں وائٹ ہی کلر کے موتی جتنے ٹاپس پہنے ہوئے ہلکے پھلکے میک اپ کے ساتھ وہ بہت فریش لگ رہی تھی۔ بہت بدتمیز ہو تم، میرے بغیر تم یہاں کیسے آ سکتے ہو؟ وہ گلاسی سر پر چڑھاتے ہوئے ساتھ ہی چیئر کھینچ کر بیٹھتے ہوئے بولی، مگر اس کی خاموشی ہنوز تھی، اب اسے عادت سی ہو گئی تھی اس کے اس انداز کی، جب بھی وہ برا کم ہی مناتی۔ اچھا بتاؤ، تم نے کچھ آرڈر کیا؟ وہ مینیو کارڈ پر نظر دوڑاتے ہوئے بولی، پلیز سوئم، تم نے جو منگانا ہے منگوا لو اپنے لیے، پر میرے لیے کچھ آرڈر مت کرنا۔ اس سے پہلے وہ کچھ آرڈر کرتی اپنے لیے اس نے صاف انکار کر دیا۔ سوئم نے اسے بغور دیکھا تھا، جس کے چہرے پر تھکن اور لہجے میں چڑچڑاہٹ واضح تھی۔ وہ چند ثانیے اسے تکتی رہی، پھر سر جھٹک دیا بنا کسی خیال کے۔ کھانا تو تمہیں ضرور کھانا پڑے گا، میں تمہاری پسند کی گرل فش آرڈر کر رہی ہوں، وہ لہجے میں مسکراہٹ سموئے ضدی انداز میں بولی، جبکہ اس کے چہرے پر مزید بیزاریت طاری ہو گئی۔ آخر کو اس نے فش منگوا لی، اس کی پلیٹ میں زبردستی ڈال بھی دی، لیکن پھر بھی وہ 2-4 لقموں سے زیادہ نہ لے سکا۔ کیا ہو گیا ہے شیز؟ انہیں ٹھیک سے کھاؤ، وہ اسے دیکھ کر فکر مندی سے بولی۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا مجھ سے نہیں کھایا جائے گا، اس نے پانی کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔ اس طرح تم بیمار پڑ جاؤ گے۔ اس کی بات پر وہ بے دردی سے مسکرایا تھا۔ بڑا ڈھیٹ ہوں، نہیں پڑوں گا بیمار۔ ہمیشہ فضول بولنا، وہ منہ بنا کر بولی، اور تم بھی جلدی کرو، ویسے بھی لنچ کا وقت ختم ہونے والا ہے اور آفس پہنچنا ہے اب۔ وہ اب کسی کو بھی خاطر میں لائے بغیر بولا، نہیں تم آفس نہیں جاؤ گے، میں نے پاپا سے بات کر لی ہے۔ اس نے اب نیا آرڈر جاری کیا۔ کیا مطلب؟ وہ حیران ہوا۔ مطلب یہ کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سو تم آفس نہیں جاؤ گے آج، وہ پرسکون سی بولی۔ میں نے تمہیں کہا نا میں ٹھیک ہوں، وہ اکتا کر بولا۔ جی نہیں، کوئی ٹھیک نہیں ہو، اس لیے میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے تمہارا موڈ فریش کرنے کے لیے آج ہم صرف گھومے پھریں گے۔ پرجوش سی اس نے اپنے خیال بیان کیے اور کوف سے اس کی مزید برا حال ہو گیا۔ پلیز، میرا کوئی موڈ نہیں ہے کہیں بھی جانے کا، اس نے فوراً دو ٹوک کہا۔ شیز پلیز، ہر بار تم اپنی من مانی کرتے ہو جب بھی اس حال میں ہو۔ مجھے کچھ معلوم نہیں، جہاں میں لے جاؤں گی وہاں جانا پڑے گا، یہ میرا فائنل فیصلہ ہے۔ وہ بھی دو ٹوک بولی تھی، جبکہ وہ پتھر کا سا بنا بیٹھا رہا۔ چلو اب اٹھو بھی، وہ بل پے کر کے آئی، اسے جوں کا توں بیٹھے دیکھ وہ پرزور سا بولی۔ وہ ہار کر اٹھ گیا۔ کہاں جانا ہے؟ ڈرائیو کے دوران اس نے پوچھا تھا۔ ریور، اس کے جواب پر اس نے اسے دیکھا تھا جو اسے ہی دیکھ مسکرا رہی تھی۔ وہ جانتا تھا اس نے جان بوجھ کر وہ جگہ ڈیسائیڈ کی تھی، وہ اس کی پسندیدہ جگہ تھی بے شک، اور وہ سوچتی تھی وہ اسے وہاں لے جا کر شاید اسے ہر چیز سے آزادی دلا دے گی۔ اس کی سوچ پر وہ پھیکا سا مسکرا دیا۔ سب بیکار تھا، لا حاصل، اس کیفیت سے آزادی پانا ناممکن تھا۔ وہ اسے خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتی تھی۔ محبت کا وہ ایسا سفر طے کر چکی تھی جہاں سے اس کا پیچھے ہٹنا بھی ناممکن تھا، حالانکہ اسے بھی مثبت جواب نہ ملا تھا۔ سارا سفر خاموشی کی نظر ہوا تھا۔ گاڑی پارک کر کے وہ دونوں برج کی طرف بڑھے تھے۔ برج کے ساتھ ریور کا بہتا پانی ایک خوبصورت منظر تھا۔ دریا کے دائیں طرف برج تھا، جس کے ساتھ ہی تھوڑی اونچی سی جگہ پر گھاس کی تہ بچھی ہوئی تھی، جہاں اکثر و بیشتر لوگ بیٹھ کر دریا کے خوبصورت مناظر کو اپنے اندر تک اتار لیتے تھے۔ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر لگے گھنے ہرے بھرے درخت ماحول کو تر و تازہ کر دیتے تھے۔ وہاں تفریح کے لیے بہت کچھ تھا، لوگ دریا میں بوٹنگ کرتے، آرام کے لیے بینچوں کا انتظام تھا، ساتھ ہی قریب بنے ریسٹورنٹ میں کھانے پینے کا انتظام لوگوں کو اپنی جانب کھینچتا۔ چونکہ آج ورکنگ ڈے تھا، اس لیے لوگوں کا ہونا نہ ہونے کے برابر تھا، اور اس وقت تھا بھی لنچ کا وقت، اس لیے لوگوں کا ہجوم ریسٹورنٹس کی طرف تھا۔ وہ یہاں آ کر واقعی بہت اچھا محسوس کر رہا تھا۔ یہاں کی خاموشی اسے اندر تک پرسکون کر دیتی تھی۔ بہتے دریا کی ٹھنڈی مترنم آواز، درختوں پر پرندوں کی چہچہاہٹ بے پناہ خاموشی میں موسیقی کا کام کرتی تھی۔ وہ کبھی بھی تنہائی پسند نہ تھا۔ لوگوں کے ہجوم، کہکے، رنگا رنگ محفلیں، سب اس کے شوق رہے تھے، پر اب پہلے جیسا کچھ بھی نہ رہا تھا۔ وہ ظاہر ہے اور اب باطن یکسر طور پر بدل گیا تھا، یا نہ جانے زندگی بدل گئی تھی، پر زندگی کبھی نہیں بدلتی، بس لوگ اور ان کے اعمال سب بدل دیتے ہیں۔ وہ کہیں دور جا کر سب سے چھپ جانا چاہتا تھا۔ تنہائیوں کو اپنا ساتھی بھی اس نے خود ہی بنا لیا تھا۔ بڑا عجیب ہوتا ہے تب جب آپ چاہتے کچھ ہو اور کرتے کچھ ہو، شاید تکلیف دہ بھی ہوتا ہے، بلکہ بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ اس کا اندازہ تب زیادہ محسوس ہوتا ہے جب وہ خود اس دوراہے سے گزر رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے مجھے یہ جگہ کچھ خاص پسند نہیں ہے، پر اگر مجھے تمہارے ساتھ یوں چلنا پڑے پھر تو ہر روز میں یہاں آؤں۔ وہ اس کے کندھے سے سر ٹکائے اور دائیں بازو میں اپنا ہاتھ ڈالے، اس کے ساتھ جڑی چل رہی تھی۔
لہجہ اس کا جذب سے بھرپور محبت میں ڈوبا ہوا تھا۔ بلا شبہ وہ اس سے بے پناہ محبت کرتی تھی، اور اس کی محبت میں اس کے لیے خلوص، سچائی، ایمانداری ہر رنگ موجود تھا۔ وہ اس کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد تھا۔ حالانکہ اس کی پیدائش مغرب میں ہوئی، پلی بڑھی بھی یہیں، پر اس معاملے میں وہ مغرب کی تقلید میں نہیں چلی تھی۔ اس نے اسے پہلا اور آخری ہی سمجھا تھا۔ اس حقیقت کا اندازہ شیس کو تھا جبھی آج وہ بآسانی یہاں تھا، پر بیچ میں آج بھی ایک دیوار حائل تھی۔ وہ یہاں تھا، اس کے ساتھ کو اپنایا، پر اس کی محبت کی حوصلہ افزائی نہیں کی تھی۔ وہ چاہتا تھا وہ اسے پورے دل سے قبول کر لے، پر نہ جانے کیا ایک اجنبی طاقت اس کے وجود کو گھیرے ہوئے تھی، اور پھر وہی بات آ جاتی۔ جو چاہتا وہ کرنا پاتا۔ اس کے لیے اذیت کا سب سے بڑا مرحلہ تھا یہ۔ شیس اس کی گہری خاموشی پر اس نے اس کی سنہری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پکارا۔ جواب میں اس نے ہولے سے ہوں کہنے پر ہی اکتفا کیا۔ وہ اس سے الگ ہو کر اس کے سامنے آ ٹھہری۔ وہ بھی تھم گیا۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، اس کے لہجے میں سنجیدگی اود آئی۔ بولو، وہ بغور اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ پہلے تم وعدہ کرو، میری ہر بات کا جواب دو گے، کسی بھی بات کو گھماؤ گے نہیں۔ وہ اس کی عادت سے واقف تھی، جب ہی وارن کر دیا۔ ایسی بھی کیا بات ہے؟ وہ گھنے سائے دار درخت سے ٹیک لگاتے ہوئے بولا۔ نہیں، بس تم پہلے وعدہ کرو۔ وہ بضد تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، وعدہ۔ اسے معلوم تھا ہار کر اس کی بات ماننا ہوگی۔ پہلے وہ کچھ دیر خاموش رہی۔ شیس کی نگاہ اس کے پرسوچ چہرے پر تھی۔ اسے اندازہ تھا وہ کیا بات کرے گی۔ جو وہ اس کے ساتھ کر رہا تھا، اس کے بعد اس کا ایسا سوچنا ممکن تھا۔ تمہیں میلبورن آئے ہوئے 1.5 سال ہو چکا ہے۔ جب تم آئے تھے تب کے اور اب کے شیس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تم یہاں اپنی مرضی سے بخوشی آئے تھے، تو پھر تمہیں اب کیا ہو گیا ہے؟ کوئی مسئلہ ہے تو مجھ سے شیئر کرو۔ وہ متانت سے بولی۔ اس کے سوال پر اب کیا جواب دیتا؟ یہ اس سے بڑا سوال تھا۔ اس کی نگاہیں دریا کے بہتے پانی پر منجمد ہو گئیں۔ تمہارے سوال کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے، کیونکہ جو بات میں خود نہیں جانتا تو تمہیں کیا جواب دوں؟ اس کا لہجہ برف کی طرح منجمد تھا، اور چہرہ ہر تاثر سے پاک۔ کل رات جو تمہاری کیفیت تھی اس سے صاف پتہ چلتا ہے تم ذہنی دباؤ کا شکار ہو۔ میری مانو تو تمہیں کسی اچھے سے سائیکیٹرسٹ سے کنسلٹ کرنا چاہیے۔ دیکھنا تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ تمہیں لگتا ہے میں ذہنی مریض بن گیا ہوں؟ وہ اس کی بات پر شرمندہ ہی ہو گئی۔ میرا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا۔ اس نے فوراً صفائی دی۔ نہیں، میں شاید واقعی ذہنی مریض بن گیا ہوں۔ اپنی ہی بات کی اس نے تائید کی تھی۔ وہ 2 قدم آگے بڑھی اور نرمی سے اس کے ہاتھوں کو تھام لیا۔ تم بیمار نہیں ہو، تم نے اپنے گرد آسودگی کا دائرہ خود ہی تنگ کر لیا ہے، اور اس سے آزادی تمہیں خود ہی حاصل کرنا ہوگی۔ شیس، میں نے تم سے سچی محبت کی ہے، اور میں تمہیں ایسے تکلیف میں جلتا نہیں دیکھ سکتی۔ تم جانتے ہو نا؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کچھ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی تھی، اور اس کی سوچ کہیں اور ہی پرواز کر رہی تھی۔ پھر وہ کچھ نہ بولا۔ خاموشی پھر طاری ہو گئی۔ وہ بولتی جاتی اور وہ چپ چاپ سنتا رہا۔ زندگی کی خوشیاں ناپید ہو گئی تھیں۔ اس کی ناؤ ایسے گرداب میں جا پھنسی جس کا نکلنا اب ناممکن تھا۔ خشک یخ بستہ ہواؤں نے اسے کسی پت جھڑ کے شجر کی طرح خشک بنا دیا تھا۔ جن حوصلوں کو تلاشتا تھا وہ تو کب کے گوا چکا تھا۔ وہ کسی روبوٹ کی طرح اس کے ساتھ گھومتا رہا۔ یوریکا اسکائی ٹیک کی بلند و بالا عمارت میں وہ یوں کھڑا تھا جیسے اس کا وجود بیچ خلا میں لٹک گیا ہو، جبکہ وہ شیشوں کے پار میلبورن سٹی کی جگمگاہٹوں کو اپنے اندر اتار رہی تھی۔ شیس، دیکھو کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ وہ شیشے پر ہاتھ دھرے اپنے قدموں تلے شہر کی جگمگاہٹوں کو خیرہ ہوتی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ جواب میں وہ صرف پھیکا سا مسکرایا تھا، وہ بھی زبردستی۔ اسے قطعی دلچسپی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ ان نظاروں سے وحشت اتر رہی تھی تو اس بات سے کہ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ راتیں اسے اب راس نہیں آتی تھیں۔ شب اسے خوابیدہ کیے رکھتی، بس ایک خواہش تھی کہ جو رات آنکھوں میں کٹتی ہے، زندگی بھی کچھ ایسی ہی مختصر ہو جائے، اور اس کی زندگی اس رات میں ہی کٹ جائے۔ ویکینڈ پر سوئم نے اسے ڈنر پر انوائٹ کیا ہوا تھا۔ شاید وہ کبھی نہ آتا اگر زاہد بیگ کا وہ ڈراوا نہ دیتی۔ اسے پتا تھا وہ ان کی اتنی عزت کرتا ہے کہ کبھی انکار نہیں کرے گا۔ وہ ڈنر کی تیاریوں میں مصروف تھی، جبکہ وہ زاہد بیگ کے ساتھ بیٹھا بزنس پر ہی ڈسکشن کر رہا تھا۔ سر، میں تو آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ ابھی پارٹنرشپ کو اوائڈ ہی کریں، اس نے متانت سے کہا۔ مسٹر بیگ نے سگار کا دھواں ہوا میں چھوڑتے اس کی بات پر غور کیا تھا۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا۔ اس وقت مارکیٹ کا آرڈر پورا کرنا مشکل ہے، ایسے میں پارٹنرشپ رسک ہے۔ وہ پرسوچ سے بولے تھے۔ مسٹر بیگ کی پیدائش آسٹریلیا کے ہی تھی۔ ان کے والد نے میلبورن میں ہی ایک چھوٹی سی لیدر فیکٹری کی بنیاد رکھی تھی، جسے ترقی کی بلندی پر انہوں نے پہنچایا، اور آج ان کی انتھک محنت کی وجہ سے مارکیٹ میں ان کی لیدر کی مانگ میں اضافہ ہو رہا تھا۔
जी सर, जहाँ ये फैक्ट्री को मज़ीद बुलंदी पर पहुँचाने का बाइस बन सकती है, वहीं रिस्क की सूरत में नुकसान भी हो सकता है। असल में मैंने तो मिस्टर जॉर्ज की साफ मना कर दिया था, पर इनका इसरार है मैं सिडनी आकर एक बार उनकी आउटलेट का विज़िट करूं। मिस्टर जॉर्ज के बारे में वो सुनकर ठटक गया था। सर, जहाँ तक मैं जानता हूँ उनके बारे में मार्केट में उनकी रेपुटेशन कुछ ठीक नहीं है। काम के हवाले से उसकी बात पर वो कुछ चौंके थे। तुम्हें किसने बताया? सर, मिस्टर बार्थविक उनके बिजनेस पार्टनर रह चुके हैं। 6 माह पहले सिडनी में ही मेरी उनसे एक बिजनेस मीटिंग में मुलाकात हुई थी। तब उन्होंने मिस्टर जॉर्ज की पार्टनरशिप के साथ जो नुकसान उठाया था उसके बारे में सरसरी सा जिक्र किया था। वो उनकी फैक्ट्री में मैनेजर की हैसियत पर था। इन्हें उस पर पूरा इत्मीनान था। स्वयं की वजह से वो अपने हर काम के सिलसिले में उसकी राय को लाजमी अहमियत देते थे। वो एक ज़हीन इंसान थे। उन्होंने स्वयं की आंखों में उसके लिए पसंदगी देखी थी और दर हकीकत वो खुद भी यही ख्वाहिश रखते थे। इन्हें अपनी इकलौती बेटी के लिए ऐसे ही ईमानदार और ज़हीन इंसान की ख्वाहिश थी। वो उसे अहमियत देते। अब भी उसकी बात पर उन्होंने संजीदगी से यकीन किया था। ऐसा है तो फिर मैं कभी भी इस पार्टनरशिप के बारे में नहीं सोचूंगा। उन्होंने अपने फैसले पर हतमी मोहर लगाई। इनकी बात से वो खुश हुआ था कि वो उस पर इस हद तक एतबार करते हैं। स्वयं ड्राइंग रूम में दाखिल हुई थी। उसकी समातों तक ये सारी बातें पहुंच गई थीं। ओहो पापा, आप क्या बिजनेस की बातें घर में लेकर बैठ गए हैं? वो उनके पास ही सोफे के साइड पर बैठते गोया हुई। उसे देख उनके चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट नमदार हुई थी। भाई, अब मैं और क्या बातें कर सकता हूँ? कुछ भी करें, बस ये टॉपिक बंद करें। वो उनके गिर्द बाजू हमाइल करते हुए बोली। अच्छा, आप इन बातों को छोड़ो, ये बताओ डिनर की क्या सूरत हाल है? 9 बज चुके हैं। उन्होंने उसकी तवज्जो घड़ी की सिमत करवाई। वो वक्त के बेहद पाबंद थे। उठने, जागने, खाने पीने और हर चीज़ में डिसिप्लिन होता। डिनर बिल्कुल रेडी है, बस लगाना बाकी है। तो फिर जल्दी लगाइए। उनके कहने पर वो उठ खड़ी हुई। खाना लग गया था। वो शीश को मुखातिब करते डाइनिंग हॉल की जानिब बढ़े थे और वो भी उनकी तकलीद में खड़ा हो गया था। डिनर काफ़ी खुशगवार माहौल में खाया गया था। खाने के दौरान भी उसकी निगाहें शीश की तरफ उठ रही थीं, जो हमेशा की तरह स्पाट चेहरा लिए चुपचाप खा रहा था। उसकी खामोशी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। चेहरे पर छाई आसूदगी उसके हर तासुर को छुपा देती थी। ये उसका तारीकियों में डूबा चेहरा मजीद तारीक होता जा रहा था। यूं लगता था कि वो आज फिर गहरी सोच में डूब गई थी। जाने अनजाने तौर पर ही सही, पर कुछ गलत हो जाने का एहसास जाग रहा था। वो बेज़मीर नहीं थी और ना ही बेहिस। उसका ना आसूदा चेहरा उसे भी अंदर तक मुरझा देता था। डिनर का इख्तिताम हुआ। उसके बाद ग्रीन टी के साथ इन तीनों की हल्की फुल्की गपशप चलती रही। तकरीबन 11 बजे तक उसने वापसी की राह ली। वो उसे बाहर तक छोड़ने आई। गाड़ी में बैठने से पहले वो उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ था। थैंक्स। किस बात के लिए? डिनर के लिए। ओ प्लीज़, इस फॉर्मेलिटी की क्या ज़रूरत है? उसे अच्छा ना लगा। ये फॉर्मेलिटी नहीं है। अच्छा लगा तो कह रहा हूँ, वो गाड़ी में बैठते हुए बोला। जवाब में वो फीका सा मुस्कुरा दी। हालांकि उसने साफ महसूस किया था वो उनके बीच में होकर भी नहीं था। अच्छा सुनो, परसों तैयार रहना। जैक्सन और लीज़ा की शादी में जाना है हमें। उसने तुम्हारा इनविटेशन कार्ड मुझे ही दे दिया था। अचानक याद आने पर वो बोली। मेरा बिल्कुल मूड नहीं है प्लीज़, बेजार कौन लहजे में वो बोला। मूड तो तुम्हें लाजमी बनाना पड़ेगा। जैक्सन मेरे बचपन का दोस्त है। शीश, मेरी खातिर तुम्हें चलना होगा। वो बजिद हुई। अच्छा देखेंगे। उसने गाड़ी स्टार्ट करते हुए जैसे जान छुड़वाई। जी नहीं, कुछ देखना दिखाना नहीं है, तुम बस आओगे। उसने तंबीह की। आगे से उसने सर झटक कर गाड़ी को रिवर्स करते हुए रोड पर डाला और उड़ाता हुआ ले गया। जिस वक्त वो चर्च में दाखिल हुआ था काफ़ी मेहमान आ चुके थे। तकरीब भी शुरू हो चुकी थी। स्वयं की निगाहें उसी की मुंतजिर थीं। ब्लैक नीलर सूट में मलबूस आंखों पर नज़र के आई ग्लासेस लगाए, बालों को नफासत से जल की मदद से पीछे की जानिब सेट किया हुआ था। वो काफ़ी हैंडसम और फ्रेश लग रहा था। वो उसकी तरफ बढ़ी थी, अपनी पीच कलर की नेट की घेरदार फ्रॉक को संभालते हुए छोटे छोटे कदमों के साथ उसकी जानिब बढ़ी थी। हल्के से मेकअप में उसका कुदरती हुस्न जगमगा रहा था। बालों को उसने ढीला सा जुड़ा बनाकर उसमें पीच कलर का साइड पर मसनूई फूल लगाया हुआ था। हल्की सी ज्वेलरी ने उसकी तैयारी को मुकम्मल कर दिया था। कैसी लग रही हूँ? वो खुश मिजाजी से उसके रूबरू खड़ी बोली। अच्छी लग रही हो, जबकि उसका लहजा सरसरी था। चलो आओ बैठते हैं, तकरीबन शुरू हो गई है। वो बेतकल्लुफ़ी से उसके बाजू में अपना हाथ हमाइल करते हुए बोली। दोनों साथ साथ कितने अच्छे लग रहे हैं, है ना? वो पुरशौक निगाहों से जैक्सन और लीसा को देखकर बोली। वो मुख्तसर बोला। शादी की रसूमात शुरू हो गई थी। उसकी निगाहें भी इन दोनों पर थीं। खुशी की अलोही चमक इनके चेहरे पर नुमायां थी। जैक्सन लीसा को रिंग पहना रहा था। उसकी निगाहें उनके हाथों पर जमसी गई थीं और एक मंजर था जो दिमाग के पर्दे पर लहराया था। माजी, उसकी ज़िंदगी का खूबसूरत तरीन लम्हा जो उसके दिमाग पर नक्श था।
برقی کمکموں سے سجی محفل، خوشنما چہرے گونجتے کہہ کے گویا اس محفل کو خوبصورت رنگوں سے سجا دیا گیا تھا۔ گلابی شیفون کی کامدار فراک کے ساتھ چوڑی دار پاجامہ اور سر پر سلیقے سے دوپٹہ سجائے نفیس میک اپ اور لائٹ سی جولری میں وہ کسی دلہن سے کم نہ لگ رہی تھی۔ خوشی کے اترے رنگ نے اسے روپ سے نہلا دیا تھا۔ جب اسے اس کے پہلو میں لا کر بٹھایا گیا تو اس کی چوڑیوں کی کھنکھناہٹ نے جیسے اس کے دل کو مشتعل کر دیا۔ اس نے اس پر ایک بھرپور نگاہ ڈالنا جیسے اپنے اوپر فرض سمجھا، ساتھ ہی ایک دل فریب سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کر لیا۔ اس کی پرشوق نگاہوں کی تپش کو وہ بخوبی محسوس کر رہی تھی۔ بس کرے ماموں، آپ کو تو لوگوں سے بھی شرم نہیں آ رہی؟ زہرا نے اس کے کان میں شرارتی لہجے میں سرگوشی کی تھی، جو نمل کی سماعتوں سے بھی ٹکرائی تو بے اختیار اس کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری تھی، جبکہ وہ پورے ڈھیٹ پنے سے زہرا کی طرف دیکھ کر مسکرایا تھا۔ کیا کروں، تمہاری سہیلی لگی ہی اتنی خوبصورت رہی ہے۔ اگر آگے سے اس کا منہ ہی کھلا رہ گیا اس قدر بے باکی پر۔ ماموں بھانجی ہوں میں آپ کی، کچھ تو شرم کر لیں۔ بولتے ہوئے ہاں تو میں نے ایسی بھی کیا بےہودہ بات کر دی؟ وہ بے دریغ بولا۔ نمل کی سماعتوں تک بآسانی ان کی گفتگو پہنچ رہی تھی۔ توبہ ہے، آپ تو بالکل بے شرم ہو گئے ہیں۔ اس نے شرارت سے اسے چھیڑا۔ آگے سے وہ ہنس دیا۔ منگنی کی رسم شروع ہو گئی۔ نگہت اپنی ساڑی کا پلو سنبھالتی فرحت کے ساتھ سٹیج کی طرف بڑھی۔ زارا فوراً سیدھی ہو بیٹھی۔ رسم شروع ہوتے ہی کیمرہ مین نے بھی فوراً کیمرہ سنبھالا اور خوبصورت مناظر کو کھینچتا چلا گیا۔ رسم خیر اسلوبی سے انجام پائی۔ ہر ایک چہرے پر خوشی کی طمانینت تھی۔ آج دونوں کی ایک نئے خوبصورت رشتے کی شروعات ہوئی تھی۔ رسم کے ختم ہوتے ہی کھانے کا دور چلا۔ نگہت اور فرحت دونوں ہی خیر اسلوبی سے مہمانوں کو نپٹانے میں مصروف تھیں۔ آج ان کی دوستی کے رشتے کو ایک مضبوط مہر لگ گئی تھی۔ دونوں کے لبوں پر ایک مسکراہٹ سج گئی تھی۔ زارا نمل کو لیے اوپر ٹیرس کی طرف بڑھی تھی۔ زارا، کیا بات ہے، کیوں لے کر جا رہی ہو اوپر؟ تم بس چلو نا۔ کیا؟ کیوں کے سوال کا کیا مطلب؟ وہ سختی سے بولی۔ آگے سے وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ٹیرس کا دروازہ کھول کر وہ اندر کی طرف بڑھی، جہاں سامنے شیش اس کا منتظر تھا۔ اسے صرف ایک لمحہ لگا ساری صورتحال جاننے میں۔ اس نے گھور کر زارا کو دیکھا تھا، جو آگے سے ڈھیٹ بنی مسکرا رہی تھی۔ لیں بھائی ماموں، لے آئیے آپ کی امانت کو۔ زارا، اس نے دانت چبا کر بولا۔ سوری ڈیئر، پر ماموں کی التجا کو میں رد نہ کر سکی۔ معافی مانگتے ہوئے شرارت سے اس نے کان پکڑ لیے۔ وہ اب کیا بولتی، سارے راستے اب مسدود تھے۔ اور ہاں ماموں، آپ کو پرومس یاد ہے نا، مجھے میری پسند کی نیو برانڈ گھڑی چاہیے، وہ وارن کرنا نہ بھولی تھی۔ ہاں میری ماں، یاد ہے، اب جاؤ بھی۔ جا رہی ہوں، آپ میں تو بالکل صبر نہیں ہے۔ وہ منہ چڑھاتی چلی گئی اور وہ حیرت سے ماموں بھانجی کی سودے بازی سن رہی تھی۔ ساتھ ہی شیش کو گھورا۔ کیا ایسا بھی کیا غلط کر دیا میں نے؟ وہ خجالت سے بولا۔ آگے سے وہ دھیما سا مسکرا دی۔ وہ قدم بڑھا کر اس کے روبرو آن کھڑا ہوا اور گہری سنہری آنکھوں نے اس کا طواف کیا۔ اس کا چہرہ دمک رہا تھا، حسین آنکھیں جھک گئی تھیں اور دھڑکنوں نے یکدم جیسے شور مچایا۔ اس نے اس کے نرم گداز ہاتھ کو تھاما۔ اس کی مخروطی انگلی میں ایک نازک انگوٹھی جگمگا رہی تھی۔ اس نے اسے نظر بھر کر دیکھا۔ تم خوش ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ منگنی کے بعد یہ سوال پوچھ رہے ہو؟ اس نے لاجواب کر دیا اسے۔ آگے سے وہ ہنس دیا۔ بس ویسے ہی دل کی تسلی کے لیے پوچھ لیا، ورنہ مجھے معلوم ہے تم خوش ہوگی۔ آخر اتنے خوبصورت انسان کا ساتھ مل گیا۔ وہ شرارت سے بولا۔ اف، اتنی خوش فہمی؟ وہ اس پر نظر جما کر بولی۔ نہیں، یہ قطعی خوش فہمی نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ وہ سنجیدہ سا منہ بنائے بولا۔ توبہ ہے، اپنی خوش فہمی دور کر لو، کوئی خاص خوشی نہیں ہے مجھے۔ اس نے جھٹکے سے ہاتھ چھڑوایا۔ آگے سے اس نے دفتن اسے اپنی جانب کھینچا۔ شیس، کیا ہو گیا، چھوڑو مجھے۔ وہ اس کے تنگ حصار میں مچل ہی گئی۔ اور اگر نہ چھوڑوں تو؟ اس کا لہجہ گمبھیر ہو گیا اور اس کی حالت غیر ہو گئی۔ پلیز شیس، وہ التجائیہ بولی، ابھی تو میں نے تمہیں جی بھر کر بھی نہیں دیکھا۔ اس کی نگاہ اس پر جم گئی۔ بہت چھچورے لگ رہے ہو ایسی باتیں کرتے ہوئے، وہ چبا کر بولی جس پر اس کا قہقہ گونجا تھا۔ اچھا، اب ایسی بھی کیا چھچوری بات کر دی، منگیتر ہو میری، کہہ سکتا ہوں ایسا۔ اچھا بس تم چھوڑو، مجھے جانا ہے۔ وہ پزل ہو گئی۔ ٹھیک ہے جاؤ، پر ایک بات غور سے سن لو، آج کے بعد یہ چھوڑنے کا لفظ مت استعمال کرنا۔ عمر بھر اپنانے کا وعدہ کیا ہے، چھوڑنے کا نہیں۔ وہ متانت سے بولا۔ وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ زندگی میں اس نے ایک اصول تو بنا لیا تھا کہ انسان پر اعتبار کم از کم اس کے اصولوں میں شامل نہیں تھا، لیکن آج نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اعتبار کر بیٹھی تھی۔ اس کی چمکتی روشن پر اعتماد آنکھیں اس کے ذہن میں نقش تھیں۔ کسی سے کیا وعدہ بہت آسانی سے توڑ دیا تھا، اور جب وعدے توڑے جائیں تو ملال کا کیا فائدہ؟ جب کوئی تعلق نہ رہا تو پھر ملال کیسا؟ وہ پلٹ پلٹ کر پیچھے دیکھتا تھا۔
اس منزل کو تلاشتا تھا جس کے نشان وہ خود ہی مٹا آیا تھا۔ اس کا ضمیر بے چین تھا، اس کی روح ضمیر سے جڑ گئی تھی۔ وہ اس کے جسم میں بے چینی سے یوں پھڑپڑاتی تھی جیسے بند پنجرے میں کسی اڑتے پنچھی کو قید کر دیا ہو۔ اس کے سینے میں دھواں سا اٹھنے لگا، ذہن میں نقش مسکراتے چہرے خوشنما قہقہے اس کے گرد جیسے طواف کر رہے تھے جو یکدم بند ہو گئے، اور سامنے آسودہ چہرے اور نم آنکھیں آ ٹھہری تھیں۔ وہ ان کی تاب نہیں لا سکتا تھا۔ ایک گہری دھن میں سب چھپتے چلے گئے۔ اس کے اندر نا آسودگی کا سمندر ٹھاٹھے مارنے لگا۔ اس طرح بھی اس پر ایسے طاری ہونے لگی کہ اس کا چہرہ ارق آلود ہو گیا۔ اسے لگا شاید وہ اب سب کے بیچ بیٹھ نہ پائے گا، اور صرف 2 لمحے لگے تھے۔ وہ جھٹکے سے اٹھا اور باہر کی جانب بڑھ گیا۔ سوئم چونکی تھی، وہ فوراً اس کے پیچھے لپکی۔ جب تک وہ باہر پہنچی وہ گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا۔ آج وہ پریشانی سے اس کی جانب لپکی نہیں تھی، بس چپ چاپ اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کی نظر سوئم پر پڑی تو وہ رک سا گیا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے گاڑی کے پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ شیش اس کی آنکھیں ہر تاثر سے پاک ہو گئی تھیں۔ اسے اپنی آواز خود بہت دور سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ سوری، وہ اسپاٹ سا بولا تھا۔ اس کی سرخ آنکھوں کی تپش اس کے اندر کا حال بیان کر رہی تھی۔ وہ کچھ نہ بولی، مزید وہ وہاں ٹھہرا نہیں جبکہ وہ وہاں جم ہی گئی۔ کیا وہ اب تک سراب کے پیچھے بھاگ رہی تھی؟ یعنی اس کی محبت خاک تھی جسے گرم ہوائیں اڑائے چلی جا رہی تھیں۔ وہ صرف ایک خواب تھا جسے وہ حقیقت بنانے پر تلی ہوئی تھی۔ آج اس کے دل نے ایک الارم بجا دیا تھا۔ آنے والے پل کیا کچھ دکھانے والے ہیں، اسے اندازہ ہو رہا تھا۔ اسے لگا شاید وہ اب کھڑی نہ رہ پائے گی۔ اس کے قدم سست ہوتے جا رہے تھے، اور جس کے پیچھے وہ بھاگ رہی تھی وہ اس سے دور نکل چکا تھا۔ اس نے ٹھنڈے پانی کی بوتل کو فریج میں سے تیزی سے نکال کر سارے پانی کو ایک ہی سانس میں حلق کے اندر اڈیل دیا تھا۔ اندر لگی آگ سسکتی رہی جسے وہ ٹھنڈا کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ پانی کی خالی بوتل کو بے دردی سے زمین پر پھینکا تھا۔ اس کے اعصاب شل ہونے لگے تھے، کن پٹیاں مسلسل سلگ رہی تھیں۔ کن پٹیوں پر ابھرتی رگیں اس کے اندر اٹھتے طوفان کا پیشی خیمہ تھی۔ وہ کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ الماری سے سلیپنگ سوٹ نکالنے کے بعد وہ شاور لینے چلا گیا تھا۔ شاور لے کر وہ سیدھا بستر پر آ گرا تھا۔ تکیے کے اندر منہ چھپا کر اس نے آنکھیں موند لیں اور پھر ایک ناکام کوشش کی تھی۔ ذہنی اذیت سے چھٹکارے کے لیے بند آنکھوں کے پیچھے ہمیشہ اس کا عکس جھلملاتا تھا، کبھی ہنستا ہوا، کبھی سنجیدہ سا، تو کبھی نم آنکھوں میں نا آسودگی چھائی ہوتی۔ وہ ہر روپ میں اس کے ذہن پر نقش تھی۔ اس کی جھنجھلاہٹ میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اس کا دل چاہا وہ سب توڑ پھوڑ دے، چیخے چلائے، پر کسی طور اپنے اندر کی اضطرابی کو نوچ کر پھینک دے۔ وہ کب تک یہ ماتم گیری کرتا؟ ہر رات ماتم کرتے ہوئے ہی تو گزرتی تھی۔ یہ ماتم گیری اس نے خود ہی تو تجویز کی تھی۔ پھر ملال کیسا؟ ایسا کوئی مسیحا نہیں تھا جو اس کے زخموں کا علاج ہی کر دیتا۔ یہ سب اس کے منتخب کردہ تھے، پر اب سرد ہواؤں کا زور بڑھ چکا تھا۔ اس کی خواہشوں کے ایوانوں میں خوابیدہ چراغ لڑکھڑانے لگے تھے، تاروں کا غبار بھرنے لگا تھا، اور ہر چیز کانچ کی طرح ٹوٹ کر چکنا چور ہوتی چلی گئی تھی۔ کچھ تو ایسا تھا جس کی وجہ سے وہ سب بکھرتا چلا جا رہا تھا۔ وہ سوچوں کے ازدحام میں غرق تھا جب کمرے میں بجتی فون بیل پر اس کا مشتعل ذہن جیسے ہوش میں آیا تھا۔ تکیے سے سر اٹھا کر اس نے بیزاریت سے فون کی طرف دیکھا جو اب بھی بجے جا رہا تھا۔ تنگ آ کر اس نے اٹھا لیا۔ ہیلو، وہ سرد سا بولا، جبکہ دوسری جانب مکمل خاموشی ہو گئی۔ ہیلو، کوئی جواب نہ پا کر وہ پھر بولا تھا، پر ہنوز خاموشی تھی۔ وہ کچھ ٹھٹکا تھا۔ دیار غیر میں بیٹھے کسی بہت اپنے کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ آپا، آپ ہیں نا؟ اس نے یقین سے پوچھا، جبکہ دوسری جانب کسی کے سسکنے کی آواز آئی تھی۔ شیش، ان کے پکارنے پر وہ ہوش میں آ گیا تھا۔ اس کے اندر خوشی کی ایسی لہر دوڑی کہ یوں لگا جیسے گھٹن زدہ سانسوں کو آزادی مل گئی ہو۔ کیسی ہیں آپا آپ؟ ان کی آواز سن کر وہ جیسے دوبارہ جی اٹھا تھا۔ لہجہ خود بخود خوشگوار ہو گیا تھا، جبکہ وہ چپ سی ہو گئی تھیں۔ زندہ ہوں اور جی رہی ہوں، تھکن سے چور لہجے نے اس کے منہ پر تماچا مارا تھا جیسے۔ وہ چپ سا ہو گیا، اور پھر کچھ دیر کے لیے دونوں ہی جانب خاموشی چھا گئی، جیسے دونوں ہی اپنے اپنے طور پر گفتگو کے لیے لفظ تلاش کر رہے ہوں۔ سوچا تھا تم سے کبھی بات نہیں کروں گی، پر تمہیں اپنے بیٹے کی طرح پالا ہے، پیار کیا ہے، شاید جبھی یہ ماں چاہ کر بھی تمہیں بھول نہ پائی۔ جہاں ان کی آنکھوں میں نمی تھی، وہیں اس کی خوابیدہ آنکھیں بھی نم ہو گئی تھیں۔ یہ سچ تھا، اگر انہوں نے اسے ماں بن کر پالا تھا تو وہ بھی انہیں اپنی ماں ہی سمجھتا تھا۔ پھر بھلا ان کی ممتا سے بھرا لمس بھول سکتا تھا؟ آپا، اس نے بڑی تکلیف سے انہیں پکارا تھا، اور وہ بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، پھر یوں لگتا تھا زبان گنگ ہو گئی ہو۔ آپا، میں تو آپ سے معافی مانگنے کے قابل بھی نہ رہا، وہ کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح بولا۔ اس کی بات پر وہ چپ سی ہو گئی۔ چھوڑو اس بات کو، تم بتاؤ تم ٹھیک ہو؟ اس موضوع سے انہوں نے پہلو تہی کرنا ہی مناسب سمجھا، اور خود کو سنبھالتے ہوئے بولی۔ آگے سے تو وہ جیسے سوچ میں پڑ گیا تھا۔
کسی حال کی خبر سنائے۔ میں ٹھیک ہوں آپا، آپ سنائیں بھائی جان اور زارا کیسے ہیں؟ وہ بھی خود کو کمپوز کرتے ہوئے بولا۔ سب ٹھیک ہے، زارا کی بات پکی کر دی ہے میں نے، 2 ماہ بعد شادی ہے اس کی۔ زارا کی اس خبر نے جہاں اسے خوش کیا تھا وہیں نہ چاہتے ہوئے بھی دل میں ایک ہوک سی اٹھی تھی۔ اس کی زندگی کا اتنا خوشی بھرا لمحہ تھا اور وہ ان سب سے دور تھا، بے حد دور۔ بہت مبارک ہو آپا، وہ پرخلوص سا بولا۔ خیر مبارک، یقیناً شادی میں آنے کا تو نہیں کہیں گی؟ نہ جانے کس امید کے تحت اس نے کہا۔ اسے لگا شاید وہ کبھی اس کی بات پر اتفاق نہیں کریں گی۔ میں کوشش کروں گی، پر تمہارے لیے میں زارا کے آگے حق کھو چکی ہوں شیز، انہوں نے 2 ٹوک کہا۔ ان کی بات پر وہ کرب سے مسکرایا تھا۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، میں واقعی اس رویے کا حقدار ہوں، اس نے صاف گوئی سے اتفاق کیا۔ جانے دو اب، یہ سوچ کر خود کو تکلیف دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ابھی وہ غصے میں ہے، پر وہ بھی زیادہ عرصہ تم سے ناراض نہیں رہے گی، اپنے طور پر انہوں نے تسلی دی تھی۔ پر وہ کوئی بچہ نہ تھا جو بہل جاتا۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد فون بند کر کے وہ واپس اوندھا منہ ہو کر لیٹ گیا۔ جہاں اتنے وقت بعد اسے خوشی ملی تھی وہیں وہ ایک گہری پستی میں چلا گیا تھا۔ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے مکان کو توڑنا، پھر اس کے ملبے کو دیکھنا چپ چاپ، اور پھر اسی ہی ملبے سے دوبارہ مکان تعمیر کرنا کیسا ہوتا ہے، اسے آج محسوس ہو رہا تھا۔ اسے ساحل کا کنارہ تو مل گیا تھا، پر لہریں ان کے نیچے سے ریت کھینچتے ہوئے لے جا رہی تھیں۔ اس کا وجود اتنا بے ڈول ہو گیا تھا کہ صرف اب ایک لہر کا گزر ہونا تھا اور اس کا سارا وجود بہہ جانا تھا۔ ایک دن آفس میں شیز کے روم کے پاس سے گزرتے ہوئے بے ساختہ وہ اس کے روم میں داخل ہوئی تھی۔ سامنے ہی وہ بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کرنے میں منہمک تھا۔ اس کی آہٹ پر اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے تو لگا تھا شاید تم اب آؤ گے ہی نہیں۔ وہ اس کے ٹیبل کی جانب بڑھی، چیئر کو کھینچ کر بیٹھتے بڑے عام سے لہجے میں بولی۔ کیوں؟ ایسا کیوں لگا تمہیں؟ وہ دوبارہ کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بول وہ ایسے رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ عجیب انسان تھا، کبھی ایسا ہو جاتا کہ وہ سب میں موجود ہی نہ ہو اور کبھی اتنا مطمئن نظر آتا۔ اس کے بدلتے رنگوں سے وہ جیسے خود بھی عاجز آ گئی تھی۔ شیز، تم کیوں اتنے عجیب ہو؟ وہ تیکھے چتوں کر کے بولی۔ اس کی بات پر وہ پھیکا سا مسکرا دیا تھا، جیسے اپنی ذات پر اس نے ہنسی اڑائی تھی۔ تم اگر یہاں خوش نہیں ہو تو بتا سکتے ہو مجھے، وہ صاف بولی۔ ایسا کیوں لگا تمہیں؟ اس نے اچٹتی ہوئی نگاہ اٹھائی۔ تمہارا رویہ مجھے سب باور کروا رہا ہے۔ غلط فہمی ہے تمہاری، میں کسی بھی غلط فہمی کا شکار نہیں ہوں، بس تم حقیقت سے نظریں چرا رہے ہو۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کا لہجہ دھیما پڑ گیا۔ اس کی آنکھیں اس کے کمزور سے لفظوں کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں، اور یہ سب کم از کم اس سے تو مخفی نہ رہا۔ وہ بہت خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جس مٹی کی تم پیداوار ہو تمہاری روح آج بھی وہیں کہیں بھٹکتی ہے شیز، وہ بہت گہرائی سے بولی تھی، اور وہ اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ بہت سی باتیں بنا کہے ہی سمجھ آ جاتی ہیں۔ دونوں کے بیچ اتنا تو رشتہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کے احساسات سے واقف تھے۔ چلتی ہوں، تم اپنا کام کرو۔ ایک سرد خاموشی چھا جانے کے بعد وہ اٹھ کھڑی ہوئی، اور وہ چپ چاپ اسے زیادہ بے تاثر آنکھوں سے تکتا رہا۔ یوں لگتا تھا زندگی کو سرد ہواؤں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، جیسے برفاب شبوں کی مانند گزرتی زندگی ہر ایک لمحے اور ہر ایک وجود کو برفاب کرتی چلی جا رہی تھی۔ خاموشی اور سرد مہری کا طوفان نہ جانے کب تھمنا تھا، اس بات کا پیش خیمہ کوئی نہیں کر پا رہا تھا۔ چمچماتی صبح کا آغاز ہو گیا۔ ادھر سے سرگرداں پرندے دانہ پانی کے لیے پھدکتے پھر رہے تھے، جو صبح ہونے کا پیغام دے رہے تھے۔ وہ معمول کے مطابق اپنے کام کے لیے روانہ ہو گیا۔ دن چڑھتے ہی وہ خود کو دنیا کے کاموں میں مصروف کر لیتا تھا، اور رات کسی اماوس کی طرح اس پر طاری ہو جاتی۔ اس کا وجود ذہنی کرب کے بھوت پریت کے قبضے میں چلا جاتا، جس کا اثر روشنی کے طلوع ہونے پر کم ہو جاتا مگر زائل نہ ہوتا۔ وہ مسلسل تکلیف میں تھا۔ اس تکلیف سے اکیلے دو چار ہو کر وہ جیسے ہی خود کو سزا دے رہا تھا۔ بے چینی کی سلاخوں والے جالے نے اسے اپنے اندر قید کر لیا تھا۔ اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ اس کی خوابیدہ سرخ آنکھیں راتوں کے رت جگہوں کی داستان سناتی تھیں۔ بہرحال پھر بھی روز خود کو سمجھاتا، سوئم کے لیے خود کو تیار کرتا تھا۔ جیسا بھی تھا اب وہی اس کا حال تھی۔ آج اس کی برتھ ڈے تھی۔ شیز نے اسے ڈنر کے لیے انوائٹ کیا تھا۔ اس کے احساسات، اس کی کیفیت کیا تھی، اس نے سب کو ایک طرف رکھا اور جو تعلق بنایا تھا اسے نبھانا تھا۔ انٹر کانٹیننٹل ریسٹورنٹ سوئم کو یہاں کا کھانا کافی پسند تھا۔ اس نے اسے وہیں انوائٹ کیا۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھاتے ہوئے بھی وہ دونوں چپ تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ بس یہی کام انجام دینے آئے ہوں۔ کھانے کے دوران وہ اس کی سنہری آنکھوں میں جھانکتی رہی تھی، جہاں ہمیشہ کی طرح گہری خاموشی کا راج تھا۔ اس کے رویے سے اس کے اندر بھی ایک سرد کیفیت اتر گئی تھی۔
अब लगता था मुस्कुराहट ने उसके लबों से भी मुंह मोड़ लिया था। वो जो उसके खामोश रहने के बावजूद मुस्कुराती रहती थी, बोलती रहती थी, अब जैसे उसका भी दिल उचाट हो गया था। इसी माहौल में डिनर का इख्तिताम हुआ था। जैक्सन और लिजा ने बीच पार्टी पर सबको इनवाइट किया था। सोचा तुम्हें बता दूं, अब तुम्हारी मर्जी, तुम आओ या ना आओ। गाड़ी में बैठते उसने इत्तला दी थी, बिना किसी इसरार के। कब है? उसने गाड़ी स्टार्ट करते हुए पूछा। परसों। उसने निगाहें खिड़की से बाहर जमा ली थीं। वो मुखातिब उससे थी, मगर बेगानगी के साथ दिल में अनजानी ख्वाहिश थी। शायद वो उसके रूठे रवैये को महसूस करके रिक्वेस्ट करे, पर ये उसकी सोच थी। वो पत्थर का ही बना रहा। ठीक है, आ जाऊँगा, वो भी आम से लहजे में बोला। उसके अंदाज पर वो मज़ीद अंदर से सर्द होती चली गई। ग्रेट ओशियन के साफ और शफाफ स्याह रोड पर उनकी गाड़ियां गामजन थीं। रोड के दाएं तरफ खूबसूरत सब्जे से ज़मीन मुज़य्यन थी और बाएं तरफ ठाठे मारते नीले समंदर ने खूबसूरती के साथ साथ माहौल को भी तरोताज़ा किया हुआ था। सुबह का वक्त था, हवा में हल्की सी खुनकी थी। चमकती नरम गरम धूप ने मौसम को खुशगवार कर दिया था। वहाँ की तरोताज़ा आबो हवा ने इन्हें भी तरोताज़ा कर दिया था। गाड़ियाँ पार्क करके सब अपना अपना ज़रूरी सामान लिए समंदर की जाने बढ़े थे, जबकि वो चमकीली रेत पर ही बैठ गया था। उसका कोई मूड नहीं था पानी में जाने का। वो वहीं बैठा तायराना निगाह इर्द गिर्द पर डाल रहा था। समंदर के वस्त और किनारों पर चट्टान जैसे पत्थर सीना तान कर खड़े थे। जो पत्थर किनारों पर थे उन पर ऊपर जाने का रास्ता बनाया हुआ था, जहाँ लोग बड़े शौक से खड़े गहरे समंदर के नज़ारों को अपनी आंखों में उतार रहे थे। स्वयं ने उसे कई बार पुकारा था पानी में आने के लिए, पर उसने इशारे से मना कर दिया था। समंदर को देखते ही उसके दिमाग में ख्वाब का मंजर गर्दिश करने लगा था। ख्वाब था या हकीकत, वो उसके शहर से निकल नहीं पाया था। अब समंदर को देखकर वैसी ही वहशत अंदर उतरने लगी थी। शोरीदा ऊंची लहरें उसे किसी देव की मानिंद लग रही थी, जो अपने अंदर किसी को भी भस्म करने की ताकत रखती थी। ना जाने वो कौन लोग हैं जो उसके पास आकर अपने गमों को उसमें बहा देते हैं। भला वो कैसे किसी का दोस्त हो सकता है? उसे लगा उससे भी ज्यादा कोई भी बेवफा नहीं। वो इंसान के नीचे से रेत को यूं खींचता है कि उसे खबर भी नहीं होती। जानदार वजूद का दोस्त बनता है तो बेजान वजूद को किनारों पर क्यों फेंक जाता है? फिर कहाँ का गम गुसार तो कैसा दोस्त। वो वहाँ बैठा अजीब ही सोचों में उलझ बैठा था। बेमैनी ख्यालात शायद उसकी कैफियत का ही नतीजा थे। वो उठ खड़ा हुआ और ऐसा कदम उठाता यूं ही इधर उधर टहलने निकल गया। ऊंचे नीचे पत्थरों को क्रॉस करके वो इस सब्जे वाली जगह पर चलने लगा, जहाँ हरे भरे दरख्त कितारों से लगे हुए थे। साथ वक्फे वक्फे से मुख्तलिफ रेस्टोरेंट क्लब बने हुए थे। सुबह का वक्त था इसलिए लोगों का रश नहीं था, मगर लंच तक काफ़ी रश हो जाता था, और शाम में इससे ज़्यादा। वो कितनी ही देर खाली और जहन इधर उधर टहलता रहा था। आखिर थक हाकर जो टहलने से भी बेजार हो गया, तो वो एक हट की जानिब बढ़ गया, जो एक पब्लिक प्लेस था। पत्थर की सीढ़ियाँ चढ़कर एक ब्रिज के क्रॉस करना पड़ता, फिर हट तक पहुंच जाता। वो आहिस्ता कदमों के साथ चलता चलता हट तक पहुंच गया। गोल दायरे की शक्ल में बना हट, जिसके एतराफ में खुली रोशन खिड़कियां बनी हुई थी। समुद्री हवाओं के गुजर से वहां आकर लोग बहुत महफूज होते थे। खिड़की के पास खड़े होकर नीले समंदर का खूबसूरत साफ नज़ारा नजर आता। वो एक बहुत ही सादे तर्ज का हट था, लोगों का हजूम भी ना होने के बराबर था। वो खिड़की की चौखट से टेक लगाई यूं ही खड़ा रहा। ऊंची नीची लहरों को देखते हुए ना जाने कितना ही वक्त गुजर गया, यहाँ तक कि उसे स्वयं की आमद की खबर भी ना हुई। वो ढूंढती ढूंढती यहाँ तक पहुंची थी, और जब आई तो उसे बेहिस्सा हरकत खड़ा देखा। चंद पल वो उसे देखती रही, फिर आकर उसके पास ठहर गई। बहुत ही बेमरवत इंसान हो। उसके धीमे से लहजे पर उसने गर्दन घुमाकर उसकी जानिब देखा था। नारंगी रंग की प्लेन स्लीवलेस लॉन्ग फ्रॉक में उसकी दूधिया रंगत खिल रही थी, लेकिन वो हनूस खामोश रहा। वैसे काफ़ी खूबसूरत जगह है ना? वो भी दीवार से टेक लगाकर बोली। वो मुख्तसर बोला, और वो उसे देखकर रह गई। उसका रवैया कोई अनोखी बात नहीं था जो ऐसा था, लेकिन मोहब्बत तो कर ली थी, और अब दुख भी उठाना पड़ रहा था। पर समझ से बात बाहर थी कि ना जाने इस मोहब्बत की जंग का कब इख्तिताम होना था। उसकी जज्बात सर्द पड़ गए थे। दुख इस बात का था कि वो इबादत से लू दिल किसी भी रब से आशना नहीं था। उसके चारों गिर्द वहशत ने अपना दायरा तंग कर दिया था। दहकते जज्बात मुंजमद हो गए थे। बेकार की मशक्क़तें, बेकार की मुसाफतें, बेकार का हिज्र। ऐसे में वसल की तमन्ना उससे भी ज़्यादा बेकार ख्वाहिश थी। उसने नमकीन होती आंखों को भींच लिया था। कितनी ही देर वो सोचों के अज़दाम में मुकीद रही थी, यहाँ तक कि खड़े खड़े उसके पाँव शल होने लगे थे। हार कर वो पलट आई। बड़ा मुश्किल सफ़र था, और उसने जितना तवील होना था उतना ही मज़ीद मुश्किल हो जाना था। कोई बहुत बड़ी गलती थी जो सरजद हो गई थी, जिसकी तबाहियों के आसार नुमदार होना शुरू हो गए थे। वो चलती चली गई समंदर की लहरों में, जैसे उसका वजूद बहता चला गया। एक बड़ी लहर की जद में उसका वजूद आ गया था। दोस्त अगर उसे ना देखते तो शायद वाकई उसने बह जाना था। जब वो लौटा था तब उसके गिर्द मुजमा देखकर ठटका था। तेज़ कदमों के साथ चलता हुआ उस तक पहुंचा था। वो पूर पूर भीगी हुई थी। उसके लब बर्फ की तरह सर्द पड़ गए थे। स्वयं
اسے دیکھ فکر خود بخود اس کے لبوں پر آ گئی تھی۔ اس نے سرخ بھیگی آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا، جن میں اشکوں کا جہاں آباد تھا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے بھی روکنے کو کہہ دیا تھا اور وہ جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہ گیا تھا۔ جاؤ شیز، پلیز یہاں سے چلے جاؤ۔ ہمیشہ اس کی محبت میں پنپتا لہجہ خود بخود سرد ہو گیا تھا آج، اور اسے لگا آج وہ واقعی ڈوب گیا ہے۔ وہ پورے ایک ہفتے بعد آفس آیا تھا اور اس پورے ایک ہفتے تک دونوں نے ہی ایک دوسرے سے رابطہ نہ کیا تھا۔ اس کے آفس آتے ہی سیم نے اسے اپنے روم میں بلایا تھا۔ روم کا دروازہ کھولتے ہی سامنے ہی اس کی نظر اس پر پڑی تھی، جو گلاس ونڈو کے پار بھاگتے دوڑتے مناظر پر خالی ذہن نظر جمائے ہوئے تھی۔ اس کی آہٹ پر وہ پلٹی تھی۔ شیز کی نگاہ اس کے چہرے پر ٹھہر گئی تھی۔ ہمیشہ کھلکھلاتا چہرہ پسفردہ ہو گیا تھا۔ آج اپنے ساتھ اس نے ایک اور زندگی برباد کر دی تھی۔ اگر اسے معلوم ہوتا کہ سب کچھ یوں ہو جانا تھا تو شاید وہ یہاں بھی آتا ہی نہ۔ لمحے بھر کو وہ دونوں ساکت ہو گئے تھے۔ ایک کی آنکھوں میں پشیمانی تھی تو دوسرے کے دکھ۔ اپنے اپنے احساسات میں گرفتار وہ دونوں میلوں دور جا چکے تھے۔ اس نے ٹیبل کی جانب قدم بڑھائے تھے، اس پر سے وائٹ لفافہ اٹھا کر اس کی جانب بڑھایا تھا۔ تمہارا ریزائن لیٹر، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، جیسے اس نے بنا کچھ پوچھے تھام لیا تھا۔ کچھ دیر وہ اسے دیکھتی رہی۔ گہری خاموشی اس کی آنکھوں میں آ ٹھہری تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اس پر ترس کھائے یا جو بربادی کا سامان سمیٹے ہوئے تھا، یا خود پر اسے سب کچھ دے کر بھی خالی تھی۔ تم جا سکتے ہو۔ ایک گہری خاموشی کے بعد اس نے حکم دیا تھا۔ وہ جس کا وجود کسی روبوٹ کی طرح ہو گیا تھا، اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے پلٹ گیا تھا۔ جب تعلق ہی نہ تھا تو وہ کیا کہتا؟ اس کے جاتے ہی اس کے اندر ٹھہرا ہوا طوفان آنسوؤں کی صورت میں رخساروں سے بہہ گیا تھا۔ وہ تھک گئی تھی۔ اس کے مردہ وجود کو گھسیٹتے گھسیٹتے اسے معلوم تھا اس نے کبھی بھی خود سے کوئی فیصلہ نہیں لینا تھا۔ درد کی بھٹی میں خود کو یوں ہی چلاتے رہنا تھا، اس لیے کسی ایک کو فیصلہ لینا تھا جو مشکل تھا، مگر کسی ایک کی زندگی کے لیے بہتر ہونا تھا۔ اب نہ جانے نقصان کس کا کتنا ہوا تھا، اس کو تولنے کے لیے کوئی ترازو نہ تھا۔ بلیک پینٹ شرٹ کے اوپر اس نے اسکن لانگ کوٹ پہنا ہوا تھا، ساتھ ہی بلیک اور اسکن امتزاج کے مفلر کو گلے پر اچھی طرح لپیٹا ہوا تھا۔ شدید ٹھنڈ سے بچنے کے لیے اس نے مکمل تیاری کی ہوئی تھی۔ بلیک ہائی ہیل کے کوٹ شوز پہنے وہ بھاری قدموں کے ساتھ اس کی جانب بڑھی تھی، جو اس کے انتظار میں کھڑا ہوا تھا۔ وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی، آنکھوں پر گہرے براؤن رنگ کے گلاس چڑھا کر اس نے آنکھوں کی نمی اور تاثرات کو چھپا لیا تھا۔ وہ دونوں آج آخری بار مل رہے تھے، اس وعدے کے ساتھ کہ اب کبھی ایک دوسرے کے سامنے نہیں آئیں گے۔ یہ شرط بھی سوئم نے ہی رکھی تھی۔ دونوں کے بیچ ایک ایسی خاموشی آ ٹھہری جو منتظر تھی کہ بات کی ابتدا کون کرے گا۔ اسے تو کبھی نہیں کرنی تھی، پشمانیوں کے سوا کچھ نہ تھا اس کے پاس۔ فلائٹ کب کی ہے؟ اپنی سرسری لہجے میں پوچھا اس نے۔ 1 گھنٹے بعد، جبکہ اس کا لہجہ خاموش تھا۔ یقیناً میلبورن تو اب کبھی نہیں آؤ گے، وہ پھیکا سا مسکرا کر بولی تھی ایک طنز کے ساتھ۔ ایسا کیوں سوچا تم نے؟ میں نے سوچا نہیں ہے، مجھے معلوم ہے، اور شاید یہی سچ ہے، وہ بے دردی سے بولی تھی۔ پھر وہ کچھ نہ بولا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، پر وہ روئی نہ مضبوطی کا ایک خول تھا جو خود پر چڑھا لیا تھا۔ شیز، مجھے نہیں معلوم کہ ہم دوبارہ بھی ملیں گے کہ نہیں، پر سچ پوچھو تو میری دعا ہے ہم ایک دوسرے کے سامنے بھی نہ آئیں۔ تم میں شاید حوصلہ ہو، پر مجھ میں حوصلہ نہیں ہے کہ اپنی محبت کو کسی اور کے ساتھ دیکھوں، اس نے شفاف لہجے میں کہا، اور وہ چپ چاپ اسے دیکھ رہا تھا۔ جانتے ہو، جب بھی تمہیں اجڑا دیکھتی تھی تو بڑا رشک آتا تھا۔ اس پر کچھ تو تھا جس میں ایسا کہ تم زندہ نہ رہے۔ جس ماحول میں میں پلی بڑھی ہوں، وہاں کسی کو چھوڑ کر دوسرے کو اپنا لینا بڑی عام بات ہے۔ مشینی انداز میں زندگی گزارتے لوگوں کے جذبات بھی جیسے مشین بن گئے ہیں، اس لیے کبھی یہ گمان ہی نہ ہوا دل مشین نہیں ہے کہ جب خراب ہو گیا تو ریپیئر کروا کر دوبارہ سے نئے جذبات منتقل کر لو۔ مجھے یقین آ گیا ہے اس کا دل اتنا تو صاف اور معصوم ہوگا جس نے اتنے دور ہونے کے باوجود تمہیں بے چین کر رکھا ہے۔ وہ متانت سے بولتی اسے حیران کر گئی تھی، ایسی حقیقت جس سے وہ منہ چھپاتا پھرتا تھا اور وہ کھلا اظہار کر رہی تھی۔ بڑا مشکل ہوتا ہے اپنی محبت پر کسی اور کی محبت کو سبقت دینا، پر اس نے اعتراف کیا تھا۔ جواب میں اس کے پاس کوئی لفظ نہ تھا، پشیمانی ہی اس کا جواب تھی۔ میں تم سے کوئی شکوہ شکایت نہیں کروں گی، اس کا ملال ہی کیا جو میرا تھا ہی نہیں، اس نے بڑی صاف گوئی سے کہا تھا، اور لہجہ خود بخود نم ہو گیا۔ آئی ایم سوری۔ اس کی نگاہ اس کے آسودہ چہرے پر جمی ہوئی تھی اور اسے لگا وہ مزید پستی میں چلا گیا ہو۔ معافی کے لیے یہ الفاظ بے اختیار اس کے منہ سے نکلے تھے، کیونکہ خود کو تو وہ اس قابل بھی نہیں سمجھ رہا تھا۔ اوہ پلیز، اس نے فوراً ٹوک دیا تھا۔ چلتی ہوں، اپنا خیال رکھنا۔ اسے مزید ٹھہرنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ جاتے ہوئے بے اختیار اس کے گلے سے لگی تھی۔ چند موتی ٹھہرے ہوئے تھے جو رخساروں سے بہہ گئے تھے، جنہیں وہ اس سے چھپاتی تیزی سے الگ ہوئی تھی، اور اپنی مخصوص مسکراہٹ اسے دیتے ہوئے واپس پلٹ گئی تھی۔ سانسوں میں اترتی اس کی خوشبو نے اسے اندر تک جھنجھوڑ دیا تھا۔ وہ خاموش سا اسے جاتا دیکھتا رہا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے اپنے گلاسز اتار پھینکے تھے اور خود پر بندھے سارے ضبط توڑ دیے تھے۔ اب تنہائیوں کی دشت میں چلنا تھا۔ ریت کی دھوپ نے اس کے وجود کو جھلسا دیا تھا۔ دل درد اس کی رگ و پے میں اترنے لگا تھا۔ اتنا آسان نہ تھا جتنا اس نے سمجھ لیا تھا۔ اماوس کی رات اس کی زندگی میں بھی اتر آئی تھی۔ جسے زندگی سمجھ رہی تھی وہ تو بس محبت کا گماں تھا۔ جہاز کی کھڑکی سے باہر اس کی نگاہیں
چھوٹی ڈبیوں کی صورت اختیار کرتی دنیا پر جم سی گئی تھی۔ ایک نئی پرواز آج پھر اڑنے جا رہی تھی۔ وہ نہ جانے اب کامیابی کا مقدر بننا تھا یا ناکامی نے وہ کتنی ہی دیر تو پچھلے گزرے ماہ سال کا سیاق و سباق ہی کرتا رہا تھا۔ زندگی میں کیا پانا تھا اور کیا پایا، اور کیا پایا اور کیا کھو دیا، سوالوں کی الجھتی گتھیوں نے اسے بھی الجھا دیا تھا۔ انسان بڑا عجیب ہوتا ہے، انسان بے لگام مادی خواہشوں کے پیچھے بھاگتا ہے، کامیاب ہوتا ہے تو فخر سے خود کو سراہتا ہے، اور جب ناکامی مقدر بن جائے تو سب مرد الزام قسمت کو ٹھہراتا ہے۔ تو کیا اس نے بھی اس بات کی تیاری کرنی تھی؟ اپنی ناکامیوں کے الزام قسمت کی جھولی میں ڈالنے تھے۔ ضمیر نے اسے جھنجھوڑا تھا اور خود کو جھٹکے سے اس نے نفی کی تھی۔ وہ تسلیم کرتا تھا کہ وہ کسی کے صاف دل سے کھیل گیا تھا۔ ایسا نہ تھا کہ اس نے بھی محبت کی ہی نہ تھی، محبت تو بلکہ کی ہی اس سے تھی، لیکن محبت اس کی مادی خواہشوں کے آگے دب سی گئی تھی۔ سوئم نے اسے دیکھا نہ تھا، پر اس نے اس کے لیے رائے بہت ٹھوس دی تھی۔ اس کا دل صاف تھا، معصوم تھا، پاک تھا، مادی چیزوں سے پاک تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا اس کی زندگی کے کیا قصے تھے، پر اتنا جانتا تھا خوشی اور مسکراہٹیں اس کی دوست نہ بنتی تھیں۔ کبھی غلطی سے مسکرا دینے والی یوں لگتا کوئی بڑا احسان کرتی ہو، وہ اپنے آپ کو راز میں رکھتی تھی۔ اس کی ذات اتنی ہی راز تھی جیسے سمندر میں چھپا خزانہ۔ ہاں، شاید وہ اس راز کو جان لیتا تو اس مقام پر آج کھڑا بھی نہ ہوتا، اور اس کا وجود بھی ایک مرد کی محبت کے آگے ڈھیر ہو گیا۔ پھر وہ کیسے برباد نہ ہوتا۔ دلوں سے کھیلنا اتنا آسان ہوتا تو شاید محبت کی کبھی تاریخ نہ لکھی جاتی، محبت بھی اپنا وجود نہ بنا پاتی۔ اس نے تھکے ہوئے مسافر کی طرح بیک سیٹ سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی تھیں۔ جس وقت وہ نگہت کے گھر پہنچا، گھر میں سے ڈھولک اور تالیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ پل بھر میں سمجھ گیا تھا یقیناً یہ زارا کی شادی کے ہنگامے تھے۔ دل میں ایک ہک سی اٹھی تھی، یعنی آپا نے اسے نہیں بلایا تھا، وہ بلاتی بھی کیسے؟ زارا کی ضد کے آگے اسے لگا زمین نے اس کے قدم جکڑ لیے ہوں۔ سب کا سامنا کرنا اتنا آسان بھی نہ تھا۔ جوں اس کے قدم اندر کی طرف بڑھ رہے تھے، ہر ایک کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ اسے کسی چیز کا اتنا خوف نہ تھا جتنا خوف اس بات کا تھا کہ وہ اگر وہاں ہوئی تو وہ کیسے آنکھ ملا پائے گا۔ وہ الجھے ہوئے احساسات میں گھرا، اندر داخل ہو گیا۔ ہال لوگوں سے بھرا ہوا تھا، اس نے سب کو بغور دیکھا تھا، مگر وہ نہیں تھی وہاں۔ اس کی آمد پر کئی گردنیں اس کی جانب اٹھی تھیں، اور پھر سب ساکت ہو گیا، جیسے تالیوں اور ڈھول کی آواز سے گونجتا گھر یکدم سناٹے میں تبدیل ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں مہمان رخصت ہو گئے، اور وہ مجرم بنا گھر کے 3 افراد کے بیچ میں بیٹھا تھا۔ یہ کس منہ کے ساتھ آئے ہیں اور کیا لینے آئے ہیں اب؟ زارا نفرت سے بولی تھی اپنے ماں باپ سے۔ زارا، آپ چپ رہے، امجد صاحب نے بیٹی کو تنبیہ کی۔ پاپا، وہ حیرت سے بولی تھی۔ میں نے کہا نا، اب کہ وہ سختی سے بولے، اور وہ نفرت سے سر جھٹک گئی۔ نگہت کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ وہ شیز کی طرف متوجہ ہوئے۔ دیکھو شیز، یہ تمہاری بہن کا گھر ہے، میں تمہیں کسی بھی یہاں آنے سے نہیں روکوں گا، مگر ایک بات اچھی طرح سمجھ لو، میں اب مزید کوئی بدمزگی نہیں چاہوں گا۔ امجد صاحب نے 2 ٹوک کہا۔ وہ کافی سلجھو انسان تھے، انہوں نے سختی سے کہا تھا، مگر اپنی عادت کے خلاف وہ اسے 2 ٹوک کہہ کر اٹھ گئے تھے، اور زارا بھی نہ رکی۔ وہ سر جھکائے بیٹھا رہا۔ خود کو اس رویے کا وہ حقدار سمجھتا تھا، پر بہن تو ماں جائی تھی، اسے یوں بکھرا ہوا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ اس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا تھا۔ شیز، کیوں آئے ہو؟ واپس تمہارے لیے اب کچھ بھی نہیں بچا۔ جس کے لیے آئے ہو وہ تو اب یہاں ہے بھی نہیں۔ وہ نم آنکھوں سے اسے بغور دیکھ رہی تھی، جس کے چہرے پر خاموشی تھی۔ وہ چپ رہا، وہ اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا تھا۔ میں صرف اس سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا اور لہجہ ٹھوس، مگر انہوں نے بہت کچھ اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ سنہری چمکتی آنکھیں سرد پڑ چکی تھیں۔ وہ اسے دیکھ کر چپ ہوئی۔ نہ جانے کہاں سے آپ میں اتنی ہمت آ گئی۔ وہ رات کے پہر لان میں کھڑا تھا جب عقب سے زارا کی تیز آواز ابھری۔ وہ پلٹا تھا اس کی طرف، اس کی نگاہ زارا کے اداس چہرے پر پڑی تھی۔ وہ بظاہر جتنی بھی کھٹور بن جاتی، پر شیز میں اس کی جان تھی۔ اس نے بہت سے اس کے لاڈ اٹھائے تھے۔ محبت کے معاملے میں جب وہ شدت پسند تھی تو ناراضی بھی اتنی ہی شدت سے کی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے ماموں، کیا غلطیوں کا مداوع اتنا آسان ہوتا ہے کہ معافی مانگو اور سب پہلے جیسا ہو جائے؟ ہو سکتا ہے کہ کفارے تکلیف پر کچھ مرہم کا کام کر دیں، مگر میں سمجھتی ہوں طوفان کے گزرنے کے بعد اس کے اثرات ضرور رہ جاتے ہیں۔ وہ ہر لفظ چبا کر ادا کر رہی تھی، اور وہ چپ چاپ اسے سن رہا تھا۔ کتنی عجیب بات ہے ماموں، آپ کو ہمیشہ ہر چیز مکمل اچھی لگتی تھی۔ نمل کے ساتھ تعلق بھی اس لیے توڑا کہ شاید وہ آپ کی نظر کے ترازو میں مکمل نہ تھی۔ ظاہر ہے ایک غریب عام سی لڑکی آپ کو کیا دے سکتی تھی، پر کل جب آپ اس سے ملیں گے تو غور ضرور کیجیے گا کہ اب وہ مکمل ہے یا نہیں۔ اس کا طنز میں ڈوبا لہجہ بالکل سچ تھا، مگر ایک حقیقت یہ بھی تھی کہ اس نے کبھی بھی سوئم اور نمل کا مقابلہ نہیں کیا تھا۔ سوئم دوست تھی اور نمل محبت۔ اگر وہ میلبورن گیا تھا تو صرف اپنے لیے، اپنے آپ کو مکمل بنانے کے لیے۔ دولت، عزت، تعلیم، وہ خود کو ہر طرح سے مکمل دیکھنا چاہتا تھا۔ خود کو مکمل کرتے کرتے اس نے اتنا ادھورا رہ جانا تھا، اس کا تصور نہیں کیا تھا اس نے۔ ماموں، کیا کھیلا ہے اپنے زندگی سے، بہت کچھ پانے کے چکر میں سب کچھ گواتے ہی چلے گئے۔ اب کہ اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں اور ایک کھوکھلی ہنسی کے ساتھ وہ بولی تھی، یہ نمی اس کے دیے ہوئے دکھ کی نہ تھی، بلکہ اسے یوں اجاڑ دیکھ کر دکھ
خود بخود اس کے اندر اتر گیا تھا۔ وہ اندر کی طرف پلٹ گئی تھی اور وہ خاموشی سے اسے جاتا دیکھ کر رہ گیا۔ وہ نگہت کے ساتھ کے گاؤں بھٹ شاہ روانہ ہوا تھا۔ وہ اب یہاں نہیں رہتی تھی، کیوں؟ یہ جاننے کی کم از کم اس میں جرت نہ تھی۔ دوران سفر آپا نے خود ہی اسے بتا دیا تھا۔ فرحت کی جس سے شادی ہوئی تھی، انہوں نے خاندانی مسائل کی وجہ اسے شہر میں ہی رکھا تھا، پر کچھ ہی عرصہ قبل وہ نمل اور فرحت کو لے گئے تھے۔ آپا اسے کافی تفصیلات بتاتی رہی تھی، پر اس کا دماغ ایک ہی نقطے پر اٹک گیا تھا۔ وہ بس اتنا جانتا تھا نمل باپ کی شفقت سے محروم تھی، وہ زندہ بھی تھے یا نہیں اس بات کو اس نے بھی جاننا چاہا ہی نہیں۔ اس کی پرورش نانا نانی اور ماں کے سائے تلے ہوئی تھی۔ اس کے باپ کا تعلق کہاں سے تھا، کون تھا، نہ اس نے جاننا چاہا اور نہ اس نے بتایا، پر اب اچانک یہ انکشاف حیرت زدہ تھا۔ اس کی محبت صرف لفظوں تک تھی، کسی نے اسے جھنجھوڑا تھا۔ اس کی زندگی کے کیا مصائب تھے، کبھی اس نے جاننا ہی نہ چاہا۔ وہ سوچتا سوچتا مزید پستی میں چلا گیا تھا۔ پر سچ سفر کا اختتام قریب تھا۔ بھٹ شاہ کے گاؤں کی حدود میں جب داخل ہوئے تھے، شام کے سائے گہرے ہونے لگے تھے۔ شیش شاہ جی کے مزار پر رکنا فاتح پڑھ کر جائیں گے، ان کے کہنے پر شیش نے اس بات میں گردن ہلائی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ مزار کے سامنے تھے۔ نیلی روغنی ٹائلز سے بنا مزار ڈھلتی شام کے وقت روشنیوں سے جگمگا اٹھا تھا۔ اس نے گاڑی سے نکلتے ہوئے مزار پر طائرانہ نگاہ ڈالی۔ وہ زندگی میں پہلی مرتبہ کسی مزار پر آیا تھا۔ وہ اس مشہور ہستی کے بارے میں پڑھ اور سن چکا تھا، اور آج حقیقی طور پر وہ اس پاک ہستی کے در پر تھا۔ وہ لوگ اندر کی جانب بڑھ گئے۔ لوگوں کے ہجوم کو کراس کرتے ہوئے وہ لوگ پہنچے تھے۔ وہ فاتح پڑھنے کے بعد باہر آ گیا تھا، جبکہ نگہت ابھی دعا مانگ رہی تھیں۔ شام کے ملگجے سائے گہرے ہو گئے تھے۔ مزار کے کشادہ صحن میں لوگوں کا ہجوم جمع تھا۔ شاہ کا کلام سننے کے لیے 3 عمر رسیدہ آدمی جو سیاہ چوغے میں ملبوس رنگ برنگی موتیوں کی مالا پہنے فقیری حلیے میں تھے، سر اور داڑھی کے بال بڑے ہونے کی وجہ سے وہ کوئی ملنگ معلوم ہوتے تھے، ان سب پر بغور نظر ڈالتا ہوا آگے بڑھ گیا تھا اور ایک گھنے درخت سے ٹیک لگا کر نگہت کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں ان 3 ملنگوں کی آواز ہوا میں رقص کرنے لگی۔ وہ ایک ہی آواز میں پڑھتے کوئی سحر پھونک رہے تھے۔ اس کی بھی توجہ ان کی جانب خود بخود مبذول ہو گئی تھی۔ کلام کی تاثیر تھی کہ ماحول میں ایک روحانیت سی اتر رہی تھی۔ لوگ مدہوش ہو گئے تھے۔ ہوا میں رقص کرتی ان کی آواز خوبصورت کلام کے ساتھ پرسوس معلوم ہوتی تھی۔ وہی ایک شایان جو دو سخا ہے، ہر ایک آدمی اس کے در کا گدا ہے۔ وہ شاہ کا کلام پڑھ رہے تھے۔ وہ سنتے ہی سمجھ گیا تھا۔ اس نے اس کا ترجمہ پڑھا ہوا تھا، پر ایسا لگ رہا تھا کہ وہ پہلی بار سن رہا ہو۔ نہ جانے ان کے پڑھنے کا ہنر اتنا کمال کا تھا کہ وہ خود بھی اس ماحول میں گم ہو گیا تھا۔ وہ کلام کے ہر لفظ کو بغور سن اور سمجھ رہا تھا۔ ہر ایک لفظ حقیقت میں ڈوبا تھا۔ وہ روحانیت سے واقف نہ تھا۔ خدا اور بندے کی محبت کا تعلق کیا ہے، اس نے بھی اس بات پر غور نہ کیا تھا، مگر یہاں کھڑے وہ اس حقیقت کو آج محسوس کر رہا تھا۔ شاید اس جگہ کی مٹی بھی اس بزرگ کی محبت کی گواہی دے رہی تھی کہ یہاں کی ہوا میں بھی ایک سکون سا محسوس ہوتا تھا۔ کلام ایک پل کے لیے تھم سا گیا۔ اسے لگا جیسے کسی نے اسے آئینہ دکھا دیا ہو جس میں اس کا چہرہ سیاہ نظر آ رہا تھا۔ ہاں، وہ پیشمان تھا، بے چین تھا، مضطرب تھا۔ اس نے خود سے سب اعتراف بھی کر لیے تھے، اور جس کے پاس آج وہ جا رہا تھا اپنی اس ندامت کے تحت، پر ان سب میں وہ ایک ہستی سے غافل تھا۔ اس نے ایک مرتبہ بھی اس کے بارے میں نہیں سوچا تھا جس نے اسے پیدا کیا، اس کی قسمت لکھی، اس نے آزمائش میں ڈالا، اس کے گناہ پر اس کے دل کو مضطرب کر دیا تھا۔ کیوں، کس لیے، وہ کیا سمجھانا چاہ رہا تھا؟ وہ بھٹکتا رہا تھا یہاں تک کہ تھک گیا، پھر بھی اس کے آگے سجدہ نہ کیا۔ وہ تو ہر چیز کو پرفیکٹ دیکھنا پسند کرتا تھا، اس بات سے غافل ہر چیز نامکمل ہے خدا کے علاوہ۔ کیا وہ صرف اس بات کی وجہ سے پکڑ میں آ گیا تھا؟ ضمیر نے جھنجھوڑ کر اس سے پوچھا۔ وہ پسینے سے شرابور ہو گیا تھا۔ سوچوں کا ازدام تھا یا خدا کا خوف طاری ہو گیا تھا؟ وہ اپنی کیفیت سے انجان تھا۔ دماغ کی ایک گرہ کھل گئی تھی اور وہ چند لمحے میں سمجھ گیا تھا۔ ماضی کا ایک ایک منظر آنکھوں کے آگے لہرا رہا تھا۔ وہ جو 1.5 سال سے خوار ہو رہا تھا، سب کچھ پا کر بھی وہ مضطرب تھا۔ اس کی وجہ شب و روز ڈھونڈتا تھا، اور آج صرف چند لمحے لگے تھے۔ وہ سمجھتا رہا تھا اسے بد دعا ہے، اس بات سے بے خبر ایک بد دعا تو خود اس نے اپنے لیے تیار کر لی تھی۔ اس کی سوچ اس کے لیے بد دعا بن گئی تھی۔ اپنی بربادی کا سامان وہ خود اپنے ہاتھوں سے جمع کرتا رہا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائی تھیں۔ مضطرب سی پیشمان سی ایک غفلت بھری زندگی گزارتا آیا تھا وہ اب تک۔ یہ سوچ کر اس کے اعصاب منجمد ہو گئے تھے۔ وہ بے مہرا تھا، صرف بے مہرا۔ چلو شیش، نگہت کے پکارنے پر وہ چونکا تھا۔ سوچیں یکدم مدم ہوئی تھیں، مگر اس کا وجود پتھر کا سا ہو گیا تھا۔ اسے لگا شاید اب اس کے قدم بھی نہ اٹھ پائیں گے۔ ایک بڑی حویلی کے آگے اس نے گاڑی روکی تھی۔ نگہت یہاں آتی جاتی رہتی تھی، انہیں یہ راستہ اچھی طرح ازبر تھا۔ نگہت نے اسے گاڑی سے اترنے کو کہا تھا، اور وہ بھی کسی روبوٹ کی طرح ان کے پیچھے چل دیا تھا۔ لوہے کے بڑے سے آہنی گیٹ کے باہر 2 گارڈز اسلحے سے لیس کھڑے تھے۔ نگہت کو پہچاننا ان کے لیے مشکل نہ تھا۔ انہوں نے سلام کر کے ان کے لیے گیٹ کھول دیا تھا۔ وہ گھر کے بیرونی احاطے میں داخل ہوئے، جو وسیع ترین تراشیدہ گھاس پر مشتمل تھا۔ بڑے بڑے آم، ناریل، برگد اور مختلف قسم کے پیڑ ہوا کے زوروں پر جھوم رہے تھے۔
دائیں جانب سفید ماربل کا آبشار بنا ہوا تھا جس کا تیز بہتا پانی خاموشی میں رقص پیدا کر رہا تھا۔ دیواروں سے لپٹی بوگن ویلیا کی بیلوں نے دیوار کو چھپا دیا تھا۔ بائیں جانب بیٹھنے کے لیے لکڑی کی کرسیاں اور ٹیبل کرسیاں رکھے ہوئے تھے جس کے اطراف میں خوبصورت پودوں کو تراش خراش سے سجایا ہوا تھا۔ گھر کے احاطے کو لان کی شکل دے دی تھی۔ احاطے کے وسط میں لال اینٹوں سے راستہ بنایا ہوا تھا جو گھر کے اندرونی دروازے کی طرف جاتا تھا۔ لان کے بعد پورچ کا حصہ شروع ہو جاتا تھا۔ چکنے ماربل پر قطار سے چمچماتی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ اس نے کسی بھی چیز کو بغور نہیں دیکھا تھا۔ وہ واقعی کسی روبوٹ کی طرح چل رہا تھا۔ اس کا دماغ کسی اور ہی کشمکش میں گرفتار تھا۔ وہ لوگ جب اندر داخل ہوئے تو پورا ہال لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ لوگوں کی سج دھج، پھولوں اور برقی کمکموں سے سجاوٹ وہاں کسی تقریب کا پتہ دے رہی تھی۔ فرحت کی نظر مان ان پر پڑی۔ وہ فوراً ان کی جانب بڑھی تھیں۔ مسکراتے ہوئے انہوں نے جھٹ نگہت کو گلے لگا لیا۔ نگہت بھی دل سے مسکرائی تھی۔ فرحت کی نگاہ شیش پر پڑی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ کھل اٹھی تھیں۔ تم نے بتایا نہیں شیش آیا ہوا ہے؟ انہوں نے اس کے سر پر پیار دیا تھا پر مخاطب نگہت سے تھی۔ اسے ایک جھٹکا لگا تھا۔ فرحت کے اس رویے کی کم از کم وہ امید رکھ کر نہیں آیا تھا۔ نگہت بس جواباً مسکرا دی تھی۔ اچھا چلو اندر بیٹھتے ہیں، یہاں بہت رش ہے۔ وہ انہیں ڈرائنگ روم کی طرف لے کر بڑھ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ملازم نے انہیں ٹھنڈا مشروب پیش کیا۔ اصل میں آج میری جیٹھانی کے بڑے بیٹے کی مہندی ہے۔ سب ابھی لڑکی والوں کی طرف جا رہے ہیں، اس لیے افراتفری کا عالم ہے، انہوں نے وضاحت دی۔ شیش الجھی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کئی سوال اسے الجھا گئے تھے۔ ان کا محبت بھرا انداز اسے چونکا رہا تھا۔ کیا وہ انجان تھی حقیقت سے یا اپنا اندر چھپا رہی تھی؟ پر وہ کس مشکل سے ان کے سامنے بیٹھا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ تم کب آئے ہو شیش؟ وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ جی پچھلے ہفتے، وہ بڑی مشکل سے بولا۔ ویسے تو نگہت سے میں تمہاری خیریت پوچھتی رہتی تھی پر جب تک آنکھوں سے نہ دیکھو کہاں تسلی ملتی ہے۔ وہ اپنے مخصوص محبت بھرے انداز سے بول رہی تھیں اور ان کے اس انداز پر وہ شرمندگی سے زمین میں دھستا چلا جا رہا تھا۔ بی بی صاحب بلا رہے ہیں۔ ملازمہ اندر آئی تھی اور بڑی عجلت میں فرحت کو پیغام دے کر گئی تھی۔ میں ابھی آتی ہوں۔ وہ باہر کی جانب بڑھ گئی۔ آپا کیا آپ نے انہیں سب بتا دیا تھا؟ وہ نگہت کی طرف متوجہ ہوا تھا اور وہ ایک پل کو اسے دیکھ کر رہ گئی۔ تمہیں معلوم ہے وہ دل کی مریضاں ہیں اور نمل کے لیے بے حد حساس۔ ہم کوئی رسک نہیں لے سکتے تھے اور تمہارے لیے بھی بہتر ہوگا اسے اس خوش فہمی میں رہنے دو۔ ان کا لہجہ خود بخود سرد ہو گیا تھا اور آگے وہ مزید کچھ بول نہ پایا۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ ڈھلتی سیاہ رات کے اندھیرے میں وہ اپنا آشیانہ تلاش کرتا رہا ہو اور جب دھوپ ملی تو صاحباں کھو دیا۔ وہ زندگی کو خواب کی طرح گزارتا رہا اور جب آنکھ کھل گئی تو وہ آشیاں سے بھی محروم ہو گیا تھا۔ اسے لگا جیسے اس پر کنکروں کی بارش ہو گئی ہو۔ اس سے وہاں بیٹھنا مشکل ہو گیا تھا۔ اتنے میں فرحت اندر داخل ہوئی تھی۔ نگہت تم لوگ فریش ہو جاؤ، میں کھانا لگوا دیتی ہوں۔ ارے نہیں، بالکل بھوک نہیں ہے، تم اس تکلف میں مت پڑو، انہوں نے صاف کہا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو، اتنے لمبے سفر سے آئی ہو، شیش کو بھی بھوک لگی ہوگی۔ نہیں آنٹی پلیز، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپا، وہ جھجکتے ہوئے بولا تھا۔ ساتھ ہی ایک فون کال کا بہانہ کر کے وہ نکل گیا۔ اندر اس کا سانس گھٹنے لگا تھا۔ اسے اپنا آپ انتہائی چھوٹا لگ رہا تھا۔ وہ اپنے عمل سے بے خبر رہتا تو شاید اتنی تکلیف نہ ہوتی، مگر اب تو عمل کسی آئینے کی طرح اس کا اصل بتا چکا تھا۔ وہ ہال سے گزرتا باہر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ہال مکمل طور پر خالی ہو چکا تھا۔ سبھی لوگ مہندی لے کر روانہ ہو گئے تھے۔ ہر طرف خاموشی اور سناٹے کا راج قائم ہو گیا تھا۔ اس نے ابھی دروازے پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ ملازم کی پکار پر تھم سا گیا تھا۔ صاحب، اس کی آواز پر وہ پلٹا۔ بی بی کہہ رہی ہیں آپ آرام کر لیجئے، آپ کا کمرہ تیار کروا دیا ہے، آئیے میں دکھا دوں۔ وہ ادب سے بولا۔ وہ بے بس سا ہو گیا تھا۔ آئیے صاحب، ملازم نے اسے ہنوز کھڑے دیکھ کہا۔ بے بس سا وہ ملازم کے پیچھے چل دیا۔ ہر اٹھتے قدم پر اس کا دل بوجھل ہوتا جا رہا تھا۔ وہ بہت ہمت کر کے آ تو گیا تھا مگر اب لگ رہا تھا وہ شاید سب ہمتیں گوا چکا ہے۔ شاید وہ بھی اتنا نادم نہ ہوتا اگر اسے یہ احساس نہ ہوتا کہ جن کی زندگیوں کے ساتھ اس نے کھیلا ہے وہ کوئی عام سے نہیں تھے۔ ان کی سادگی اس کے لیے سب سے بڑی سزا بن گئی تھی۔ ہال کے دائیں جانب کے آخری سرے پر سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں اور جو اوپری منزل کی جانب جاتی تھیں۔ ملازم اسے اسی طرف لے کر بڑھا تھا۔ بلا شبہ وہ ایک خوبصورت حویلی تھی جس کی سجاوٹ سے دولت کی ریل پیل کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ اوپر کے حصے میں وہ داخل ہوا اور ایک نگاہ اطراف میں ڈالی۔ جہاں وہ کھڑا تھا وہ بڑا سا ہال تھا۔ ہال کی چھت پر کانچ کا بنا فینسی فانوس لٹکا دودھیا روشنیاں بکھیر رہا تھا۔ ہال کے دائیں اور بائیں جانب کی تار سے 4-5 کمرے بنے ہوئے تھے۔ دیواروں پر ہلکے اسکن پینٹ پر خوبصورت پینٹنگز اور تصویریں آویزاں تھیں اور ہال کے وسط میں سٹنگ ایریا بنایا ہوا تھا۔ ہر چیز خوبصورت اور نفاست سے سجائی گئی تھی۔ ملازم اسے اس کا کمرہ دکھا کر چلا گیا تھا۔ وہ ہال پر نظر ڈالتا ہوا زارا کی بات پر سوچ رہا تھا۔ اس کے طنز کا مطلب وہ اب سمجھ گیا تھا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت تھی۔ اس نے نمل سے محبت بنا کسی حرص کے کی تھی۔ جب وہ مال و دولت کی حیثیت میں کم تھی تب بھی اور آج بھی وہ اس کے لیے ایک ہی جذبہ رکھتا تھا۔ اس نے اسے کسی کے لیے نہیں چھوڑا تھا بلکہ
اپنی خواہشوں کے عوض وہ بھٹکا تھا اور تھکے ہوئے مسافر کو کس مشکل سے منزل ملتی ہے اس کا اسے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا۔ وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا جب بے اختیار اس کی نظر ہال کے آخری سرے پر پڑی تھی۔ وہ سٹنگ روم تھا جس کے دروازے پر کرسٹل کی لڑیاں لٹکی ہوئی تھیں، جس کی اوٹ میں اسے کسی شناسا کی جھلک نظر آئی تھی۔ وہ بے آواز قدموں سے آہستہ آہستہ اس جانب بڑھا، ہر قدم پر اس کی دھڑکن کی رفتار تیز ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اس کے وجود سے اٹھتی خوشبو کو تو وہ کسی بھی ہجوم میں بھی پہچان سکتا تھا، تو اب کیسے فراموش کر دیتا۔ وہ چوکھٹ پر آ کھڑا ہوا تھا اور زمین نے جیسے اس کے قدم جکڑ لیے تھے۔ اس کا وجود ریزہ ریزہ ہو کر بکھرنے لگا تھا۔ وہ اسے کیسے محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس کی سلگتی آنکھوں میں ایک سمندر کی طرح ہر لحظہ اترتی تھی، جس کی یاد مٹانے کے لیے جام اٹھا کر وہ مے خانوں کا رخ کرتا تھا، پر یادوں کی پیاس تب بھی نہ بجھتی تھی۔ اس کی حزین نم آنکھیں اس کی ذات میں خم ڈالتی تھیں، ہر پل ابر تانے رکھتی تھیں۔ اپنے سلگتے جذبات کو بجھانے کے لیے اس نے اپنے مکان کو پانی میں رکھ دیا تھا، پر بہنے کے بجائے سب ڈوب گیا تھا۔ ہر گزرتا لمحہ اس کے دماغ کے پردے پر لہرا رہا تھا۔ اس کی اذیتیں، اس کی بے چینیاں، بے تابیاں بے حساب تھیں۔ وہ مٹی کے ڈھیر کی طرح بکھر گیا تھا۔ ہجر کی پیاس بجھانے کے لیے وہ اس کے ایک دید کے قطرے کے لیے بھی ترستا رہا تھا، پر آج دید کا یہ لمحہ بھی کم لگتا تھا۔ وہ اسے یکٹک دیکھتا رہا، جس کی آنکھیں بند تھیں اور لب ہلتے تھے اور سر بارگاہ الہی کے آگے جھکا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر الوہی چمک تھی، اس کا محور عبادت میں گم تھا۔ وہ ارد گرد سے بالکل غافل تھی، جبکہ وہ گزرتے وقت سے بے نیاز کھڑا تھا۔ نہ جانے انسان کیوں ٹھوکر کھا کر ہی سنبھلتا ہے۔ اس کے دل نے حملہ کیا تھا۔ وہ آج جتنی قیمتی لگ رہی تھی، آج سے پہلے اس کی ویسی قدر و قیمت نہ تھی۔ وہ اگر اسے پانے کا حوصلہ نہیں رکھتا تھا تو اسے کھونے کا بھی حوصلہ نہیں رکھتا تھا۔ انسان کسی ڈوری کی طرح ایک دوسرے سے بن جاتا ہے۔ اس کے احساسات، جذبات کسی ایسے انسان سے بن جانا جس سے کوئی رشتہ نہ ہو، یہ قدرت کا ہی ایک کرشمہ ہے۔ اس نے دعا مانگنے کے بعد منہ پر ہاتھ پھیر کر جائے نماز لپیٹ دیا تھا، پر نگاہیں باہر کھڑے وجود پر نہیں ڈالی تھیں، حالانکہ اس کی آمد کو اس نے محسوس کر لیا تھا۔ اس کے وجود میں جنبش نہ ہوئی۔ تم اندر آ سکتے ہو شیس؟ وہ اس کی جانب بنا پلٹے بے حد عام سے لہجے میں بولی۔ اس کی آواز پر وہ ہوش میں آ گیا تھا، لیکن قدم اندر کی جانب نہ بڑھ سکے۔ یوں لگتا تھا قدموں پر کوئی پہاڑ آ گرا ہو۔ اس کے نس کھڑے رہنے پر وہ پلٹی تھی۔ ایک طویل ماہ سال کے بعد وہ روبرو کھڑے تھے۔ اس کی آنکھوں میں وہ دیکھ نہ پایا تھا، جبکہ وہ منجمد سی اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل ہر احساس سے عاری تھا، مگر اس کی چوکھٹ پر یوں اسے اجاڑ دیکھ دل میں ایک ہوک سی اٹھی تھی۔ یہ وہ شخص تھا جس سے اس نے بے پناہ محبت تو کر لی تھی، مگر نفرت نہ کر سکی تھی۔ اسے کوئی بد دعا نہ دی تھی، کوئی آنسو نہ بہایا تھا، مگر پھر بھی وہ اجاڑ کھڑا تھا۔ زیست کی طویل راتوں میں کوئی پہر ایسا نہ گزرا تھا جب اس کے خیال کا جھماکہ نہ ہوا ہو، مگر پھر بھی وہ جذبات کی تعمیر اینٹوں سے کرتی رہی، تاکہ دل کبھی بھی اسے دیکھ کر ملال میں نہ دھڑکے۔ وہ اپنے احساسات پر قابو پانے میں کامیاب تو ہو گئی تھی، مگر اسے یوں دیکھ بے چین ضرور ہوئی تھی۔ جب یہاں تک آ گئے ہو تو یوں منجمد کھڑے رہنے سے وقت تھم نہیں جائے گا۔ اس کے سپاٹ لہجے پر چونک کر اس نے دیکھا تھا، جو اسے بے آب و رنگ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے چہرے سے کچھ بھی بھانپ نہ پایا تھا۔ اس کا چہرہ ہر تاثر سے پاک تھا۔ بیٹھو، اس نے ہاتھ کے اشارے سے صوفے کی جانب اشارہ کیا تھا اور وہ بھاری قدموں کے ساتھ اندر بڑھا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور چپ اس نے اس کے گرد احاطہ کیے ہوئے تھی۔ وہ بھی خاموشی ہی اسے دیکھنے ہی تھی۔ اسے اپنے اوپر اس کی نگاہوں کی تپش محسوس ہو رہی تھی، مگر اس نے نگاہ اٹھائی نہیں تھی۔ وہ اسے ایسے چپ تھا جیسے لفظوں کو ترتیب دے رہا ہو۔ اسے نہیں سمجھ آ رہا تھا کیا کہے، کیسے کہے۔ اسے نہیں لگتا تھا کوئی لفظ بھی ایسے ہوں گے جو اس کے عمل کا مداوع کر سکیں۔ کتنا ہی وقت ان کی خاموشی کی نظر میں گزر گیا تھا۔ زندگی کی حقیقتوں سے یوں واقف ہونا تھا اور ریزہ ریزہ ہو کر بکھرنا تھا، یہ عمل اتنا تکلیف دہ ہونا تھا، اس کا گمان کبھی بھی نہ کیا۔ وہ بھٹکتے بھٹکتے تاریک راتوں کی سیاہی میں آشیانے تک پہنچ گیا تھا، حالانکہ اسے یقین نہیں تھا، پر کوئی غیر معمولی طاقت تھی جو اسے یہاں تک لے آئی تھی۔ زیست کی چوکھٹ تو پار کر لی تھی، مگر تلافی کا مرحلہ مشکل تھا۔ اس کی آنکھوں کی تپش نے اس کی خاموشی کو توڑ دیا تھا۔ اس کے لبوں میں جنبش پیدا ہوئی تھی، سلگتی آنکھوں میں ملاحت تھی جس میں گزرے ماہ سال کی داستان رقم تھی۔ وہ بولتا رہا اور وہ سنتی رہی، چپ چاپ، یہاں تک کہ وہ تھک گیا۔ معافی کا چھوٹا سا لفظ جو کسی بھی تکلیف کا مداوع نہیں کر سکتا تھا، لیکن پھر بھی اس نے اس کی جھولی میں ڈال دیا تھا۔ فیصلہ بھی اسی کے سپرد کر دیا تھا۔ لمبی مسافت کے بعد دونوں کے بیچ خاموشی پھر آ ٹھہری تھی۔ وہ منتظر تھا اس کے بولنے کا۔ اس نے ہر بات بغور سنی تھی۔ وہ حیران نہ ہوئی تھی، یہ تو اسے تبھی معلوم ہو گیا تھا جس دن وہ چلا گیا تھا۔ اس کے چہرے پر نہ کوئی دکھ تھا، نہ اچھیمبا، لیکن آنکھوں میں سناٹا ضرور تھا، سب کچھ ختم ہو جانے کا۔ میں نے تمہیں معاف اسی دن کر دیا تھا جس دن تم چلے گئے تھے، وہ بہت ٹھہرے اور خاموش لہجے میں بولی تھی، اور اس نے چونک کر اس کی جانب دیکھا تھا جہاں گہرا سناٹا تھا۔ تم مجھے اتنی آسانی سے کیسے معاف کر سکتی ہو؟ اس کے لہجے میں خود کے لیے بے رحمی تھی، جبکہ وہ اس کی بات پر پھیکا سا مسکرائی تھی۔ جب خواہشات ہی مر جائیں تو درد نہیں ہوتا، اور جب درد ہی نہ ہو تو معاف کرنا مشکل نہیں ہوتا۔ اس کا لہجہ برف کی طرح منجمد تھا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ کسی کو زندہ رکھ کر مردہ
کہہ دینا کیسا ہوتا ہے اسے دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ اس کا دل چاہا خود کو تہس نہس کر لے، اپنا وجود کسی دلدل میں دھستا محسوس ہو رہا تھا۔ اگر وہ کسی کے مسکرانے کی وجہ بنا تھا تو آنسوں کی وجہ بھی وہی تھا۔ میں شاید ماضی کا کسی بھی طرح مداوع نہیں کر سکتا، اگر مجھے سکون حاصل نہیں ہوتا تو یہ کچھ غلط نہیں ہے، میں واقعی حقدار ہوں اس چیز کا۔ وہ ہار گیا تھا، اسے لگا وہ واقعی سانس نہیں لے پائے گا۔ اس نے خدا کو بھی ناراض کیا تھا اور اس کے بندے کو بھی۔ اسے اپنے تمام راستے مسدود نظر آ رہے تھے، وہ اس کے چہرے کو پڑھ رہی تھی۔ اسے لگا اگر وہ اب نہ بولی تو اس نے سچ مچ تہس نہس ہو جانا تھا۔ وہ دکھ اور کرب میں تھا، ندامت کے ساتھ، اور وہ اکیلی ہی تھی جو ندامت کے خول کو مٹا سکتی تھی۔ کیسے سوچ لیا تم نے ایسا؟ تمہاری ندامت ہی تمہارا مداوع ہے۔ اس کے جواب پر وہ درد سے مسکرایا تھا۔ لفظوں میں کہنا شاید آسان ہے، پر جب نگاہ تمہارے چہرے کی طرف اٹھتی ہے تو مجھے اپنے آپ سے مزید نفرت ہونے لگتی ہے۔ وہ ایک درد سے بولا، اس کی بات پر کچھ آنسو قطرے کی طرح دل پر گرے تھے۔ وہ اس کی ایسی ہی شدت زدہ محبت کے آگے ڈھیر ہوئی تھی اور اسی شدت سے بھری بھی تھی، اور وہ آج وہی شدت اس کے خود کے لیے تھی۔ اپنے آپ سے نفرت کی تفسیر اس کی آنکھوں میں نمایاں تھی۔ اس کی اسی شدت نے اسے برباد کیا تھا۔ بے شک وہ نادم تھا، مگر شدتوں کا مقام آج بھی وہی تھا۔ انسان مٹی ہے اور اس کا گمان خوشبو، جس میں وہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ خواب، خواہشیں، آرزوئیں پنپتا رہتا ہے۔ اس بات سے بے خبر خوشبو جتنی تیزی سے مدھر ہو کر سانسوں میں اترتی ہے، اتنی ہی تیزی سے وہ اپنا قیام بھی مٹا دیتی ہے۔ پھر انسان متوحش سا ہو کر اس کو تھامنا چاہتا ہے۔ اس بات سے بے خبر وہ خوشبو کے گماں کی صورت، جس کا تن ہے نہ من، وہ تو بس پھیلتی ہے، مدہوش کرتی ہے اور روپوش ہو جاتی ہے۔ پھر وہ تا عمر اس کا پاگل بن جاتا ہے۔ تم نے اپنے ہی بنائے گماں کے ساتھ خود کو خاکستر کرتے جا رہے ہو۔ اس کی نگاہیں اس کے چہرے پر مرکوز تھیں اور لہجے میں ٹھہراؤ تھا۔ جسے تم میرا گمان کہہ رہی ہو وہ حقیقت ہے۔ صرف تمہاری سوچ تک، اور سوچ کا کوئی وجود کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ تمہارے لیے کہنا آسان ہوگا، پر میرے لیے مشکل ہے، کیونکہ عمل سے میں گزرا ہوں، خود سے بچھائے گئے کانٹوں کا درد بھی میں نے سہا ہے۔ وہ اپنی ندامت کے خول سے کسی طور نکلنے کو تیار نہ تھا۔ وہ اسے دیکھتی رہی۔ اس کی بے چینی تشنگی نے اسے بہت کچھ یاد دلا دیا تھا، ماضی کا وہ حصہ جو تلخ تھا اور اس کی طرح مضطرب تھا۔ نہیں لگتا مشکل جب اس بات کا یقین آ جائے کہ جن محبتوں کے لیے ہم تڑپتے ہیں وہ صرف ایک گمان ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ میں نے اپنی ساری زندگی باپ کی شفقت سے محروم گزاری ہے۔ بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک اس کمی نے میری ذات کو چھلنی کیا۔ پہلے ہی مضطرب سی اپنے باپ کی محبت کے لیے تڑپتی تھی، پھر رفتہ رفتہ اس سے نفرت کرنے لگی۔ جوں ان کی کمی محسوس ہوتی، یہ سوچ کر نفرت ہوتی کہ وہ زندہ ہونے کے باوجود ہمارا صاحبان نہیں ہے۔ پھر ایک وقت آیا مجھے ان سے اتنی نفرت ہو گئی کہ میں ان کا مرا ہوا چہرہ تک دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ لیکن پھر ایک مقام ایسا آتا ہے جب آپ کی سوچ کا وہ پردہ اٹھتا ہے جو آپ کو احساس دلاتا ہے، آپ کتنے ہی تنہا ہوں، رسوا ہوں، پر ایک ذات آپ کو ہمیشہ تھامے رکھتی ہے۔ آپ کسی بھی حال میں ہوں، وہ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا ہے۔ وہ اللہ ہے، مگر جب اسے محسوس کیا جائے تو آپ کی تمام محبتوں پر صرف اس کی محبت غالب آ جاتی ہے۔ پھر کوئی شکل، کوئی اضطراب نہیں رہتا۔ جن کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں وہ صرف خاک لگتے ہیں۔ جب میں نے اس حقیقت کو سمجھا تھا، تب اگر میرے دل میں اپنے باپ کے لیے محبت پیدا نہ ہوئی تھی تو نفرت بھی نہ ہوئی، کیونکہ جب اس سے ہم محبت کرتے ہیں تو ہر اس عمل سے بھی باز رہتے ہیں جو اسے پسند نہ ہو۔ وہ ایک ایک لفظ کو موتیوں کے دانے کی طرح ادا کر رہی تھی۔ ایسا نہ تھا کہ وہ کچھ سمجھ نہ پا رہا تھا۔ اس کی ذات کا ایسا پہلو جو اس نے کبھی بھی ظاہر نہ کیا تھا اور آج وہ اسے کسی جانب لے جانا چاہ رہی تھی، وہ سمجھ رہا تھا، مگر خود کو وہ اس قابل سمجھتا ہی کہاں تھا۔ ڈیئر ریڈر اینڈ لسنر، جو ناول ہم ریڈ کر رہے ہیں اس کا نام ہے پاگل عشق۔ امید ہے آپ کو پسند آ رہا ہوگا۔ تو آج یہ بقیہ حصے کی طرف چلتے ہیں۔ تم خوش نصیب ہو کہ تم بے عیب ہو۔ خدا کے آگے جب تم سر جھکاتی ہوگی تو کم از کم گناہوں کا بوجھ محسوس نہیں ہوتا ہوگا۔ میں کس منہ سے اس کے آگے سر جھکاؤں؟ میرا عمل اس قابل ہی نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں جو شرمساری تھی، اب کی بار وہ حیران ہوئی تھی۔ اس نے بڑے لوگوں کو غفلت کی زندگی گزارتے دیکھا۔ اس نے غلطی کی تھی، پر یہ حقیقت تھی کہ مگر اتنی ندامت یہ اس کی اصلاح نہیں تھی تو کیا تھا؟ تم نے کیسے سوچ لیا میں بے عیب ہوں؟ بے عیب صرف خدا کی ذات ہے، اور جس ذات کے آگے تم سر جھکانے سے جھجکتے ہو نا، اگر اسے تم سے محبت نہ ہوتی تو شاید تم بھی اپنے مضطرب اتنے نادم نہ ہوتے۔ تمہارے اور میرے بیچ میں کیا ہوا اسے بھول جاؤ، وہ ہماری ایک آزمائش تھی۔ جس طرح میں نے اسے اپنی زندگی کی گرد سمجھ کر جھاڑ دیا ہے، تم بھی خود کو ان الجھنوں میں مت الجھاؤ، کیونکہ میں نے تمہیں واقعی دل سے معاف کر دیا تھا۔ اس کی بات اس کے دل میں اترتی چلی گئی تھی۔ وہ ایسی تھی جو یہ وہ جانتا تھا، لیکن کیوں تھی یہ جاننے کی کبھی دلچسپی نہ ہوئی، لیکن اسے آج بھی خود کو کھولا تھا۔ شاید اس کی جگہ کوئی اور ہوتا کم از کم ایسا رویہ اختیار نہ کرتا، لیکن اس کا سکون، صبر، اطمینان آنکھوں میں لمحہ بہ لمحہ اترتا تھا، اور شاید ٹھیک بھی تھا۔ دنیا کی محبت اگر وہ دل میں پال لیتی تو آج اتنے سکون میں نہ ہوتی۔ اور وہ جس کے بارے میں اس نے ابھی ابھی کہا تھا، خدا اس سے بہت محبت کرتا ہے، وہ سچ میں حیران ہوا تھا، کیونکہ آج سے پہلے اس نے ایسا سوچا بھی نہ تھا۔ وہ عبادت گزار نہیں تھا، وہ کوئی فقیر نہیں تھا۔ اسے یاد نہیں تھا کہ اس نے خدا کو دل سے یاد کیا ہو۔ وہ تو لوگوں کو عبادت کرتے دیکھتا تو یہی خیال کھولتا، وہ اپنی ضرورتوں کے لیے اسے یاد کرتے ہیں شاید، اور اسے تو کبھی کسی چیز کی ضرورت محسوس ہوئی ہی نہ تھی۔
सब कुछ बिन मांगे मिला था। और फिर वो भी कह रही थी खुदा उससे मोहब्बत करता है, आजमाइश के जरिए अपने करीब बुला रहा है। उसे नहीं याद पड़ रहा था उसने कौन सी ऐसी नेकी की जो वो आज यहाँ था। पिछले गुजरे लम्हे जैसे तशरीह करते चले जा रहे थे। वो उसकी झोली में कीमती मोती डालता रहा और वो खाक छानता रहा। सब कुछ आंखों के सामने था, लेकिन फिर भी कुछ ना देख सका। उसने ठीक कहा था, एक मुकाम ऐसा आता है जब सब समझ आने लगता है। वो इस मुकाम तक पहुंच ही गया था और आज लगता था जैसे तिश्नगी की प्यास बुझ गई। लम्हा लम्हा डोलती आप पर ओस पड़कर ठंडी हो गई हो। ये यूँ लगता था अंदर एक तूफान के बाद गहरी खामोशी छा गई हो। गिरहें खुल गई थी, जिन गुत्थियों को वो सुलझाते सुलझाते थक गया था वो यूँ सुलझी थी। साथ ही सोच का वो पर्दा भी वाह हुआ था, जहाँ उसका गुमान भी ना था। जिंदगी क्या थी और वो क्या गुजारता आया था, आज जैसे समझ आ गई थी। एक तवील खामोशी के बाद वो भी उठ खड़ी हुई थी। जाते हुए उस पर एक नज़र डाली थी जो किसी गहरी सोच में गुम था। उसके चेहरे का ठहराव इस बात का पता दे रहा था कि वो अपनी मंजिल पर पहुंच गया है। उलझनों के गुर्दाब से निकलती वो दरवाजे की जानिब बढ़ी थी, तब उसकी आवाज़ पर चौखट ने जैसे कदम पकड़ लिए थे उसके। ठीक कहा तुमने, जो कुछ हमारे बीच हुआ वो एक आजमाइश थी। वो भी उठ खड़ा हुआ, निगाहें उसकी पुश्त पर जमी थीं, एक गहरी सोच के साथ। तुम खुश नसीब हो कि ज़िंदगी में कुछ समझने के लिए भटकना नहीं पड़ा। आज हम दोनों एक ही मुकाम पर खड़े हैं। बस फ़र्क इतना है कि हमारे रास्तों की गुज़र अलग थी। इन सब में फिर भी एक चीज़ अजीब है, आखिर हम आज फिर क्यों एक ही मुकाम पर आ खड़े हुए। मुझ में हिम्मत ना थी पलटने की, मगर फिर भी तुम्हारे सामने आ खड़ा हुआ। क्यों और किस लिए? खुदा ने हमें एक दूसरे के सामने ला खड़ा किया है। जानती हो क्यों? वो हर लफ्ज़ ठहर कर अदा कर रहा था और उसकी धड़कन थम सी गई। उसकी खामोश होने पर उसने बेख्तियार गर्दन घुमाई थी और उसकी नज़र उसकी पुरसोच सुनहरी आंखों पर ठहर गई थी, जो बगौर उसे ही देख रही थी। तुम्हें याद है ना, तुमने कहा था ज़िंदगी के अच्छे और बुरे रास्ते में से किसी एक का इंतखाब हम खुद करते हैं, और अगर सही रास्ता चुन लें तो फिर किसी भी चीज़ के लिए तरुद हमें खुद नहीं करना पड़ता, क्योंकि उसकी हर राह हमें खुदा ही दिखाता है। तो फिर आज हम अपने अपने रास्ते चुनकर वापस एक दूसरे की रूबरू क्यों आ खड़े हुए हैं? वो खामोश हो गया और सोच का पहलू उसकी तरफ उछाला था। वो खामोश सिर्फ उसे देखती रही थी। वो हर बात को बगौर सोचती और परखती थी, मगर यहाँ वो गाफिल हो गई थी। जिस रूप में वो आज खड़ा था उसकी क्या वजह थी? निकाह की तकरीब इख्तिताम पजीर हो गई थी। मेहमानों के रुखसत होते ही गहमा गहमी वाले माहौल में एकदम सन्नाटे छा गए थे। गो कि निकाह बहुत सादगी से हुआ था, लेकिन मेहमानों की वजह से माहौल में गहमा गहमी छाई हुई थी। रात गहरी होना शुरू हो गई थी। हवा में खुनकी का एहसास भी बढ़ गया था। वो ग्लास विंडो के पट से टेक लगाए स्याह आसमान पर नजरें जमाए हुए थी। आसमान पर चमकते सितारे रोशनियों की बहारें बिखेर रहे थे। घर के लॉन से उठती रात की रानी की खुशबू हवा को महसूस कर रही थी। साथ ही पौधों में छुपे झंगेरों की आवाज़ों ने शोर बर्पा किया हुआ था। जिंदगी गुमान की सूरत और इंसान उसकी हकीकत और गुमान का मिलाप यूं था जैसे समंदर में डूबता सूरज, जो डूबता तो है पर इस हकीकत के साथ कि उसे कहीं और उभरना है। जिंदगी में उजाले बिखेरने के लिए ये उसकी ज़िंदगी का उजलापन तो था जिसका साथ खुदा ने उसे अता किया था। आज वो था जिसे खुदा ने उसके काबिल बनाया था, ना कि इस वक्त दिया जब वो ज़िंदगी के अंधेरों में गुम था। उसने तो मलाल इस वक्त भी ना किया था जब वो गया, और शायद यही सब्र था जिससे उसकी ज़िंदगी खुशियों की कीमती मोतियों की माला में परोई गई थी। शीश कमरे का दरवाज़ा खुलकर अंदर दाखिल हुआ था और वो अपने ख्यालों में इतनी महव थी कि उसकी आहट को भी महसूस न कर सकी। वो कदमों की आहिस्ता चाप के साथ उस पर नजर डालते हुए बढ़ा। सफ़ेद रंग के शरारे में जिस पर सच्चे मोतियों और नगों का सफ़ेद काम हुआ था, उसके वजूद पर चांदनियां बिखेर रहा था। वो उसकी हो गई थी। वो अब तक बेयकीन था। जीस की तल्ख रातों के बाद वसल की रात नसीब हो गई थी। वो उसके करीब आ खड़ा हुआ था और गहरी निगाहें उस पर मरकूज कर दी थीं। ये उसकी निगाहों की तपिश थी कि उसने चौंक कर देखा था। उसकी सुनहरी आंखों में मोहब्बत की चमक उभर रही थी। उसके लिए उसकी नज़रों की तपिश से निगाहें खुद ब खुद झुक गई थीं। वो कितने ही पल उसे खामोशी से देखता रहा। दिल ने बेख्तियार वक्त थम जाने की ख्वाहिश की थी। उसने नरमी से उसके नर्म गुदास हाथों को थामा था, जिसमें हीरों का नफीस सा ब्रेसलेट पहना दिया था, और फिर उसकी जानिब देखा था। मैं तुमसे कोई वादे नहीं करूंगा, ना जाने जिंदगी कब तक वफा करे और मेरे वादे अधूरे रह जाए। हाँ, पर जब तक तुम्हारे साथ जीऊँगा अपने अमल से अपने माजी का मदावा ज़रूर करूँगा। वो मतानत से बोला। पेशमानी आज भी उसके चेहरे पर थी। वो उसे बगौर देख रही थी, जो मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। तुम माजी का बार बार तस्करा मत किया करो। जब मेरे दिल में कोई मलाल नहीं तो तुम क्यों नादिम होते हो? वो नरमी से बोली थी और वो धीमा सा मुस्कुरा दिया था। फिर कुछ सोचते हुए बोला, एक पल के लिए जब अपनी गफलत भरी ज़िंदगी पर नज़र डालता हूँ तो हैरत होती है। आज वो ख्वाहिश खाक से ज़्यादा कुछ नहीं लगती। वो कहते कहते रुका, फिर उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, मुझे ये यकीन था तुम ज़रूर समझोगी। जिस हकीकत से इंसान हमेशा नज़र चुराता है, दरे हकीकत वही इसकी किस्मत होती है। उसके लहजे में गहराई समाई हुई थी। उसकी बात पर वो सोच में डूब गई थी।
شاید ٹھیک کہتے ہو تم، خدا نے ہمیں تب ملایا جب ہم ایک دوسرے کے لیے بہتر تھے۔ اگر ہم اس آزمائش سے نہ گزرتے تو شاید ہم خود کو آج سمجھ بھی نہ پاتے۔ اس کے لفظوں میں خاموشی سی اتر گئی تھی اور اس نے بھی دل سے تسلیم کیا تھا۔ اس کی بات ایک معطر کی خوشبو تھی جو چاروں گرد پھیل گئی تھی۔ رات کی سیاہ تاریکی کے بعد دن کے اجالوں کو دیکھنا کیسا لگتا ہے، میں آج محسوس کر سکتا ہوں، وہ جذب سے بولا تھا۔ اس کی بات پر اس کے منابی لبوں پر مسکراہٹ نے احاطہ کر لیا تھا۔ لمحوں کی ہوائیں یادوں کی خشکی کو اڑاتی چلی گئی تھیں۔ اندر کی گھٹن آج جیسے ختم ہو گئی تھی۔ یہ دلوں پر گرتے شبنم کے قطرے محبت کے سرسبز ایک بار پھر کر گئے تھے۔ وصل میں برستی بارش رحمت کی صدا تھی جس کے ہر قطرے میں خدا کی عطا کردہ نعمتیں تھیں۔ دونوں نے نعمتوں کو جھولی میں بھرتے ہوئے عشق حقیقی کا سفر طے کر لیا تھا۔ آج یہ دنیا مٹی ہے اور انسان اس کی پیداوار۔ وہ ہمیشہ خلا میں اونچی پرواز کرنا چاہتا ہے، اس بات سے بے خبر وہ جتنا بھی اونچا اڑ لے اس نے گرنا نیچے ہی ہے اور ختم ہو جانا ہے اس میں جس کی وہ پیداوار ہے۔